सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट इन लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ फॉर यू। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं ना ओवरऑल अबीरा, जिस तरीके से हम सारे जो है ना नॉट जस्ट एज अ कॉम बट इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही बेसब्रे होते जा रहे हैं। एक पेशेंस लेवल बड़ा कम हो गया है। एक दूसरे के साथ वो एक जो टॉलरेंस होती थी, जो एक होता था ना, एक आप ठहराव के साथ रहते थे, एक ज़िंदगी उस तरीके से थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस होती जा रही है कि हर कोई जो है अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इमर्स्ड है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि अगले बंदे के साथ क्या हो रहा है, हाउ इज़ अदर पर्सन फीलिंग। वी हैव स्टॉप बीइंग काइंड। अब नॉर्मल एक अगर रिलेशनशिप्स की बात करें या किसी की शादी है या नहीं है तो हम बड़े पर्सनल हो जाते हैं एंड सोसाइटी में एक वो एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा कम आता जा रहा है एंड यू नो वी स्टार्ट पिन पॉइंटिंग एंड वी डोंट रियलाइज कि अगले की क्या सिचुएशन होगी या किस तरीके से सोसाइटी जो है चल रही है। सो आई फील ये एक बहुत मेजर आजकल के ज़माने का एक इशू बन चुका हुआ है। बिल्कुल है भाई, ऐसे ही है। और अगर बात की जाए ये शादी के ही हवाले से तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक रिपोर्ट आई है और उसमें 2 करोड़ और 22,000 के करीब जो लोग हैं पाकिस्तान में तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो नौजवान हैं जो शादी के लिए शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई बेहतर रिश्ता मौजूद नहीं है या फिर बेहतर वसाइल मौजूद नहीं हैं। और ये इतना बड़ा नंबर है सिर्फ पाकिस्तान में ही। हालांकि हमारे दीन में भी अगर देखा जाए तो हमें शादी करने का हुक्म दिया गया, इसको आसान बनाने का हुक्म दिया गया। अगर हम देखा जाए ना हिबा, सोसाइटी में मेजरली तो शायद सब्र, बर्दाश्त, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन पहले बात आती है वसाइल की। हमने जितना फैब्रिकेट कर दिया है, जितना ग्लोरीफाई कर दिया है शादियों को, तो लोगों को शादियां करना बहुत मुश्किल हो गया। आई मीन एक वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं एंड सोसाइटी में जब आप सारी इन चीज़ों को जो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ और यू नो हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है, आप शादी का एक मैरिज का एलिमेंट कह देते हैं, आप वो खो जाते हो एंड यू जस्ट थिंक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे सोसाइटी खुश रह सके, अगले लोग खुश रह सकें। और वही जैसा बात की, ग्लोरीफाई कर दिया। चाहे आपके शादी के इवेंट्स हैं जो एक सिंप्लिसिटी थी निकाह की या फिर 1 या 2 फंक्शंस की, वो कोई 10-10, 12-12 दिन भी चल रहे होते हैं, विच इज़ टू मच ऑफ प्रेशर फॉर इवन द पेरेंट्स। बिल्कुल है भाई, ऐसे ही है। और अगर बात की जाए कि जो शादी से पहले की जो रसूमात हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो इतनी एक्सटेंडेड हैं कि बहुत सारे लोग तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते और अक्सर रिश्ते टूटने की वजह भी ये होती है। तो आज इसी हवाले से हम अपने फर्स्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ माहिरीन मौजूद हैं जो इस बात पर अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि इसके ऊपर उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो यूथ है वो निकाह की तरफ आए, शादी की तरफ आए और ये रेशियो कम होता जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमारा गेस्ट का पैनल है वो आपको एक सोसाइटी की तरफ से भी एक इंसाइट देंगे एंड देन ऑब्वियसली वी विल हैव अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड अ कोचिंग साइड टू इट एज वेल। तो मैं आपको अपने फर्स्ट गेस्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे शादी और जो निकाह है उसका जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन करेंगे। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक शरीफजादा की, जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और डॉक्टर साहब को ज्वाइन कर रही हैं आमना अली, जो कि प्रोफेशनल मेंबर हैं NLP इंटरनेशनल की एंड शी इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक साइकोथेरेपिस्ट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान चैप्टर एंड शी इज़ ऑल्सो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आमना अली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और अगर मैं अपनी साइड की बात करूं तो मैं हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नजम, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं डोर ऑफ अवेयरनेस की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सईद एजाज बुखारी ने, जो कि लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, राइटर हैं, मास्टर ट्रेनर फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो तो हिबा इसी टॉपिक के अराउंड रहेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में बेशतर नौजवान रिश्ता इज़्दिवाज से महरूम हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, आइए देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनकी शादी कब होगी। बिलाशुबा वतन अजीज में हर ख़ानदान अच्छे रिश्ते की तलाश में दिखाई देता है। ये हर घर का मसला है क्योंकि UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22 लाख से ज़ायद नौजवान मर्द व ख़वातीन रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक होने का
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन हम पल्ला रिश्ता न मिलने पर अपने बच्चों की शादियां कज़न से करवा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ात बरादरी से बाहर अच्छे और मुनासिब रिश्तों का मुयस्सर न होना और मोतबर साथ न मिलने की वजह से वालिदैन काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह माशरती नाहमवारी या बेहतर से बेहतरीन की तलाश है, जिसकी वजह से लड़कियों के बालों में चांदी उतर आती है तो लड़के उधेड़पन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनकी बेहतरीन की तलाश खत्म नहीं होती। एक और मसला ज़ात बरादरी का है। कोई मियारी रिश्ता मिल भी जाए तो ज़ात बरादरी आड़े आ जाती है। अक्सर ख़ानदानों में ये कहते सुना जाता है कि बरादरी से बाहर रिश्ता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा ऐसी बात भी सोचना नहीं। नौजवान लड़कियों की बरवक्त शादी न होने में एक बड़ा मसला जहेज है। पाकिस्तान के मुतवस्सित और गरीब ख़ानदानों के लिए अपनी बेटी को लाखों का जहेज देना इस महंगाई के दौर में नामुमकिन हो गया है। इसके अलावा कई दीगर समाजी मसाइल भी नौजवान लड़के लड़कियों की बरवक्त शादी न होने में हायल हैं। रिपोर्ट की अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो इट्स मेजर, आई मीन जो आपकी जिसे कह रहे हैं ना, वो जो क्वांटिटी बता रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट जेंडर बेस्ड एनी मोर अबीरा, इट्स ऑल्सो कि लड़कों को भी एक इश्यूज़ आ रहे हैं ढूंढने में या लड़कियों को भी इश्यूज़ आ रहे हैं। और अगर हम इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। एंड डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हमने एक स्टार्ट में ये रिपोर्ट देखी है और हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक अच्छा पार्टनर जिससे आपने ऑब्वियसली एक ज़िंदगी गुजारनी है, आप कई चीज़ें देखते हो, लेकिन फिर हम कास्ट में, हम एक दूसरे के स्टेटस में और क्लास डिफरेंस में बढ़ जाते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके से चलना चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आपका चैनल और बिलखुसूस आपका जो मॉर्निंग शो है वो ज़िंदा मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाता है और बराह रास्त उन उन्वानात पर गुफ्तगू और कंसेंसस करने की कोशिश की जाती है, अवेयरनेस देने की कोशिश की जाती है जो लोगों की ज़िंदगी के अंदर जिनका बराह रास्त अमल दखल होता है। और यकीनन ये किसी न किसी दर्जे पे इब्लाग का ज़रिया भी बनते हैं, अवेयरनेस का ज़रिया भी बनते हैं और अगले दर्जे पे जाके लोगों की ज़िंदगियों में इसके मुस्बत असरात जो है वो भी नज़र आना शुरू होते हैं। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान भी हमेशा की तरह बड़ा बराह रास्त ज़िंदगी से जुड़ा हुआ उन्वान है और दीन रहमत की निस्बत और ताल्लुक़ से अगर हम इसे देखें तो वो लोग जिन्होंने बनज़र ग़ायर इस दीन का मुताला किया और इसके बारे में गौर व गौस किया, तो उनकी राय दीन के बारे में ये है कि दुनिया के अंदर हर ज़माने में इंसानों को अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया और मुरसलीन की सूरत में अल्लाह की इल्हामी किताबों की शक्ल में पैगाम जो है वो पहुँचता रहा और हिदायत और रहनुमाई आती रही। लेकिन दीन इस्लाम की खुसूसियत है कि अगर इसे घराने का दीन कहा जाए तो गलत ना होगा। बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि इस दीन की बहुत सारी दीगर खूबियों के साथ एक बहुत बुनियादी खूबी ये है कि ये बराह रास्त घराने की अहमियत को समझते हुए, उसकी अहमियत का इदराक करते हुए और माशरे की बुन्नत में जो घराने का एक बुनियादी और कलीदी किरदार हो सकता है उसे जहन में रखते हुए अपने मानने वालों को बुनियादी रहनुमाई अता करता है। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा रहमत है और जिनके मिजाज से जिनसे मंसूब सारे अकवाल जो है उनमें हमें एक बशारत, खुशखबरी और एक सॉफ्टनेस नज़र आती है। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त किसी चीज़ से कता ताल्लुकी या ऐलान बरात, उसे डिसोन करने का ऐलान किया हो। तो हुजूर के यहाँ निकाह का अमल, दो लोगों का निकाह में जोड़ना इतना ज़्यादा अहमियत रखता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत से मुंह मोड़ता है गोया वो दीन इस्लाम से मुंह मोड़ता है, रसूल रहमत से मुंह मोड़ता है, यानी आगे चल के वो अल्लाह के उस फितरी निज़ाम से मुंह मोड़ता है जिस पर सारी दुनिया की जो है वो असास कायम है। हम ये देखते हैं कि आपने अभी पूछा कि वो रिश्ते जो हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। असल में रिश्तों का हुसूल मुश्किल नहीं होता जा रहा।
ہم نے خود ساختہ طور پر جو معیارات بنا رکھے ہیں، جو مصنوعی معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ معیارات حقیقی بنیادوں پر ہوں تو پھر رشتوں کا حصول اور رشتوں کی تکمیل اور اس سے اگلے درجے پہ رشتوں کا نبھایا جانا زیادہ آسان ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ 4 نسبتوں سے رشتہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ نکاح کرنے کے پیچھے 4 بنیادی محرکات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کسی خاتون سے اس نسبت سے رشتہ قائم کرتا ہے کہ اس کی شکل و صورت، اس کا حسن و جمال دیکھ کر۔ کوئی شخص اس بنیاد پر رشتہ قائم کرتا ہے کہ اس کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ بہت اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے، یعنی بڑے خاندان سے ہوتا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں سوشل سٹیٹس کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ حضور فرماتے ہیں کہ کسی 2 گھرانوں کے درمیان رشتے کا سبب مال و دولت ہوتا ہے، کہ اس گھرانے کے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، فائنینشلی وہ بڑے سٹرونگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چوتھا سبب جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی، یعنی اعلیٰ انسانی۔ میں جب دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں اپنے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ دین سے مراد جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دین اسلام کا وہ تصور آتا ہے جو عبادات اور اعتقادات پر مشتمل ہے، لیکن جب دین کا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادائیگی ہوتی ہے تو اس سے مراد عادات و اطوار سمیت، نظریات اور عقائد سمیت ایک ٹوٹیلٹی میں پورا انسان ہوتا ہے، ایک اچھا انسان جو کسی بھی زمانے کے لیے مفید اور معاون ہو سکتا ہے، اس کا تصور بندہ مومن کا تصور ہے۔ حضور فرماتے ہیں چوتھا سبب جو نکاح کرنے کا ہے وہ کسی کی دین کے ساتھ وابستگی، یعنی اچھی عادات کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو اچھی عادات اور خصائل یعنی دین کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں جب ہم اپنے کسی گھر کے فرد کے لیے یا اپنے لیے اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں تو ان چاروں میں بنیادی طور پہ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ہماری ترجیحات جو ہیں وہی ہمارے معیارات قائم کرتی ہیں، اور ہمارے معیارات طے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی نے آسان ہونا ہے یا ہمارے لیے اس معاملے نے جس پروسیس میں ہم پڑے ہوئے اس نے ہمارے لیے مشکل ہو جانا۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے شادی کرتے وقت۔ اور عائشہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سوشل سٹیٹس اور جو معیار ہم نے آج کل بنا لیے ہیں، فیملیز نے بنا لیے ہیں، لڑکے لڑکیوں نے بنا لیے ہیں، وہ اب بالکل اپوزٹ ہیں جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو خود بھی فیس کرتی ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کے رشتے بھی کروا رہی ہیں، تو آپ کے جو پینل کے تھرو ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ سوسائٹی میں کیا چینجز آ گئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ آپ کے انوائٹ کرنے کا یہاں پہ، اور اٹس اے بیوٹیفل پلیٹ فارم لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ بیسکلی میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس وقت اپنی آرگنائزیشن کو، ڈور آف اویئرنیس کو، اور ہماری جو چیئر پرسن ہے ربا ہمایوں، انہوں نے بیسکلی 2005 میں یہ جو میٹریمونیل سروسز کا آغاز اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا پرابلمیٹک ایرا ہے، بیکاز آپ دیکھیں کہ جو اچھی فیملیز کے رشتے ہیں وہ بہت زیادہ جس کو سمجھا جائے کہ بہت سارے پیسے دینے کے باوجود بھی جو میچ میکرز ہیں وہ ہمیں اچھے رشتے نہیں دکھاتے، اور اس طرح کے ہمیں رشتے دکھائے جاتے ہیں کہ جو ایکچولی یا تو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے، یا پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنی زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے اس وقت رشتوں کو لے کے کہ جب وہ دیکھیں جو پیرنٹس ہیں، جو لڑکے کی اسپیشلی جو مدرز ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی اپروچ ہے مٹیریلسٹک، کہ جب وہ لڑکی کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بڑا گھر ہو، خوبصورت لڑکی ہو، اچھی ایجوکیشن ہو، اچھا خاندان ہو، اور ان کانٹرری اگر ان کا اپنا بیٹا ہے تو اس کی جس طرح ایجوکیشن ہے یا اس کی بہت ساری عادات ہیں وہ اس کو وہاں پہ میچ نہیں بن رہا ہوتا، تو وہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ مس میچز ہیں کہ پیرنٹس بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے پیرنٹس بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اس کو لے کے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس نے پوری کوشش کی کہ یہ 2005 سے لے کے اب تک آج تک الحمدللہ تقریباً 13,000 کے قریب پروپوزلز جو ہیں ماشاءاللہ میچور ہوئے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں یعنی آپ 1 ایئر کی اگر رپورٹ دیکھیں تو 3200 کے قریب پروپوزلز ہوئے ہیں۔ اور جو پرابلم ہے سوسائٹی کے اندر وہ ہے کہ ہم اللہ سے کٹ گئے ہیں، جو ابھی سر نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اللہ سے جو دوری ہے وہ ہمارے اندر عجیب قسم کی مٹیریلسٹک قسم کی جو ہماری سوچ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریشنلی لے کے نہیں چل رہے، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم رشتہ کریں
اور اگر وہ کریں تو اس کو میچور نہیں ہم کر پا رہے, اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ گڈ مڈ سی ہو گئی ہے ساری سچویشن, کہ ہم اب بہت سال پہلے اگر دیکھیں کہ ہماری کس طرح شادیاں ہوئیں کہ ایک شرافت کو دیکھا جاتا تھا, لڑکی کے کردار کو دیکھا جاتا تھا, اس کی سلیقہ شاری کو دیکھا جاتا تھا, فیملی کو دیکھا جاتا تھا. اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لڑکے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو لے کے اچھی اس طرح کی بیوی چاہ رہے ہیں. ان کے مائنڈ کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کی ان کو بیوی چاہیے یا لڑکی چاہیے کہ وہ آئی تھنک ماڈل کے اس معیار کے اوپر پوری اترے, جو ایک اچھی ماں نہیں ثابت ہو پائے گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ سے جب دور ہیں تو ہماری وہ سوچ, ہمارا وہ معیار وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے سر نے باتیں کی کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے معیار رکھے, اور اینڈ کے اوپر کہا کہ جی دینداری جو ہے وہ سب سے خوبصورت چیز ہے جس کے تھرو رشتہ کیا جائے. ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر چینجز آئی ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے سوسائٹی میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ میچز ہمارے آسان ہو سکیں, تو ہم ماشاءاللہ مہینے کے اندر 2 دفعہ ہمارے ماشاءاللہ جو ایسے وینچرز ہوتے ہیں, ایسے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں جس کے اندر سارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, اور وہاں پہ ہم ایک ایونٹ جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جس کے اندر لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں وہاں پہ ان کی میٹنگز کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اور وہ بچیاں اس حیثیت سے بھی بچ جائیں کہ وہ جو ٹرالی لگا کے لے کے آنی ہے اور لڑکی کو وہ پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اور وہ جس ٹراما میں سے گزرتی ہیں وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. تو 15 ڈیز کے بعد سنی میچ میکنگ ہے وہ جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, اور پھر 15 دن کے بعد ہمارا اہل تشیع کا جو میچ میکنگ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ بہت سارے رشتے ہمارے الحمدللہ میچور ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ آفس کے اندر بندی ہیں جو آفیشل سٹاف ہیں, اور وہ ماشاءاللہ مطلب سنڈے کو بھی آف نہیں ہوتا ہمارا, کہ وہ اور ہمارا ہدیہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے, کہ اللہ کی رضا کے لیے دعا کے لیے یہ کام کیا جائے. فری آف کاسٹ ہے سارا, اور 60+ ماشاءاللہ والنٹیئرز ہیں جو پاکستان میں ڈفرینٹ شہروں میں پاکستان کے باہر, اور وہ دے آر ڈوئنگ دیز سروسز, اور وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, اپنا ٹائم دیتی ہیں. میرا خیال ہے بڑا نیک کام کر رہے ہیں. کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ بدلتا جا رہا ہے which is very true. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اگر ریلیشن شپس کی, کہ آج اگر آپ کو کوئی رشتہ ہے بھی, آپ کا کوئی ایلیجبل یا کہتے ہیں نا کرائٹیریا آپ کا میچ کر رہا ہے, اور لڑکا اور لڑکی کا فیملی کا, لیکن وہ رشتے جو ہیں اتنا لمبا عرصہ چلتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اینڈ آمنہ آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دس, کہ ایسا کیوں ہے کہ آج کل اگر آپ کے رشتے ہو بھی رہے ہیں یا منگنی ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد سننے میں آتا ہے منگنی ٹوٹ گئی ہے, اینڈ اب تو انفارچونیٹلی ڈیورس ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. سال کی شادی ہوتی ہے, اس کا پتہ لگتا ہے دیو parted ways. تو یہ بھی ایک کیا وجوہات ہے سوسائٹی میں کہ 2 لوگ ایک دوسرے کو ٹالریٹ ہی نہیں کر پا رہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل, اینڈ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور بہت صحیح ہے. ایکچولی اب جو شادیاں ہو رہی ہیں دے آر ہیشٹیگ شادیز, دے آر فار انسٹاگرام. سو یو ہیو دس ہول بگ ایونٹ دیٹ یو ہیو اے ہیشٹیگ فار, اینڈ یو ہیو دس ویڈنگ, اینڈ جو اس کے اصل کور ویلیو سسٹم ہے اس شادی کا, وہ پھر اسی لیے پھوٹتی ہیں شادیاں, بیکاز وہ ویلیوز, بیسک کور ویلیوز آپ کی سیم نہیں ہوتی ہیں. انیبلڈ, دیکھیں کوئی پرفیکٹ میچ نہیں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان پرفیکٹ میچز بیکاز وی آر ناٹ پرفیکٹ انڈیویجولس آر سیلوز. میں ہوں, آپ ہیں, سب لوگ ہیں, ہم سب میں کوئی نہ کوئی ہر طرح کی نیوئنسز ہوتی ہیں. سو اگر ہم اس امید پہ چلیں گے کہ ہمیں کوئی پرفیکٹ لڑکا مل جائے یا پرفیکٹ لڑکی مل جائے, آپ کو ایک انسان ملے گا, اور آپ نے اپنی کس طرح سے زندگی میں گروتھ کرنی ہے, اور آپ کی کیا کور ویلیوز ہیں, اور اس انسان کی کیا کور ویلیو, اور آپ دونوں کتنا ایک دوسرے کو ٹوگیدر لا سکتے ہیں اپنے ساتھ, لونگ ایچ ادر ود آل ہولنس. کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے اپنے دماغ کے جو دوسرے بندے کی پرفیکشن کا ماڈل آپ کے دماغ میں ہے, جب آپ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنی کوچنگ پریکٹس میں بھی یہی سب کو, مطلب جب میرے کلائنٹس بھی آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں ورک آن یور سیلف. یو کین ناٹ چینج دی ادر پرسن, یو کین اونلی چینج یور سیلف. سو جب آپ اپنی ذات پہ ورک کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ گڈ اینڈ بیڈ ٹوگیدر رہ سکتے ہیں.
اور جو آپ نے بات کہی کہ پیشنس نہیں ہے, تو گروتھ کے اندر ٹائم لگتا ہے. آپ کو ایک رشتہ بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. یو کانٹ ہیو اٹ آل آن ڈے ون. Right. It is one step at a time. So take your life as a stepping stone. چھوٹے چھوٹے مائل اسٹون اچیو کرتے ہیں آپ, اور اسی طرح سے آپ کی زندگی بیوٹیفل ہوتی ہے. وین یو لک بیک 10 years 15 years ڈاؤن دا لین کہ ہاں ہم یہاں سے شروع کیے تھے, ہم نے یہ چیزیں کی اور پھر ہم یہاں تک پہنچے. صحیح. تو سسٹینیبلٹی اس چیز میں ہے. آپ نے بہت اس کے اچھے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ آبویسلی ہر چیز ایٹ اے ٹائم ہی نہیں ملتی ہے, دین زندگی میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو وائی ناٹ دس بیسک ریلیشن شپ جس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے ہمارے دین میں بھی اور دنیا میں بھی, یہ بہت ضروری ہے. سعید اعجاز, میں چاہوں گی آپ اس بارے میں تھوڑا سا اپنا ویو پوائنٹ شیئر کریں کہ جس طرح سے ابھی بات ہوئی ہے, رشتے اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ شادی کی طرف نہیں جا پاتے ہیں, پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. لمبی منگنیاں, نکاح ہو گئے ہیں تو اس کے بعد رخصتی نہیں ہو رہی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ سوسائٹی میں یہ جو ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ہم شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کروانا چاہتے ہیں, کسی حد تک یہ بہتر بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, آپ بتائیں. دیکھیے, میں پہلے تو آپ کے پہلے ٹکڑے سوال کی طرف جانا چاہوں گا. آمنہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی, چونکہ ظاہر ہے ہمارا ایریا سیم ہے تو ہم اس لیے ایک طرح کی بات بھی ہماری وہی ہوگی. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, جب ہم کہتے رہے کہ والدین متلاشی ہیں رشتوں کے, تو والدین تو متلاشی کچھ اور طرز کی چیزوں کے. اگر یہ بچوں کو موقع دے دیا جائے شادی کرنے کا, یہ جو جتنے بھی 2 کروڑ سے اوپر ہیں, یہ ہفتے 10 دنوں میں سب شادی شدہ ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ وہ جو والدین ہیں, میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا, ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ٹرینڈ, یعنی اتنی بھی تربیت نہیں ہوئی کہ تربیت کی جا سکے, چونکہ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. آپ جب لوگوں کو جنہوں نے سنبھالنا ہے ان کے اوپر کسی اور نے تجربہ کر رکھا تھا, اب اسی تجربے کو وہ بچوں کے اوپر کر رہے ہیں. اب آج کے مطابق وہ اکوپڈ ہیں ہی نہیں, اس کے بعد نتائج مختلف نکلتے ہیں. شروع میں نے کہا تھا کہ جو میرج ہے وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچوں کی, اور میرے 5-10 سال کے تجربے میں میرے سامنے یہ بات ہے کہ بچوں کو کوچنگ کی اتنی ضرورت نہیں جتنا سمدھیوں کو ضرورت ہے. ان لوگوں کو سب سے جنہوں نے سنبھالنا ہو وہ سنبھلے ہوئے ہوں گے تو سنبھالیں گے, جس نے ٹھیک کرنا ہو وہ ٹھیک ہوگا تو وہ ٹھیک کرے گا. اور یہاں پر سب سے زیادہ معاملہ یہ آ رہا ہے. اب دیکھیں, جب 2 بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو انہیں ایک دوسرے کو دریافت کرنا ہوتا ہے, اور وہ پہلے دن سے وعدے کرتے کہ تم میرے خاندان کو دریافت کرو, میں تیرے خاندان کو دریافت کروں. اور وہ جب اتنے سارے معیارات پر پورے اترنے کی کوشش, وہ بچے جنہیں ابھی کسی بات کا اس طرز پر علم نہیں ہے, جنہوں نے ایک دوسرے کی خوبصورتیوں یا بدصورتیوں کو دریافت کرنا تھا, رہنا سیکھنا تھا, جنہوں نے رہنا سیکھنا ہوتا ہے, ان کے ارد گرد جو 30-30 برس سے رہ رہے ہیں انہیں رہنے ہی نہیں دیتے. اس کے نتائج پھر یہ نکلتے ہیں. میں نے اس کے اوپر بھی ایک بات کی تھی کہ لو میرجز بچاؤ مہم چلانی چاہیے. دیکھیے صاحب, ارینج میرج کو بچانے والے سارے بیٹھے ہوتے ہیں, لو میرج کب ٹوٹے گی اس کو دیکھنے کے لیے بھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں. ہلکی سی کوئی بات آ جائے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. یہ جو بڑے جب یہ بات کہتے ہیں نا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا, تو یہ اصل میں اسی تاڑ میں ہوتا ہے کہ کب مجھے وہ موقع ملے اور میں یہ بات کر سکوں. تو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان رشتوں کو, ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اس بچے کے اس فیصلے کو ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ بیٹا تو نے فیصلہ کیا, تو نے نبھانے, ہم تیرے ساتھ کھڑے, وہ کبھی نہیں, ہر سال بعد طلاق ہوگی. یہ طلاقیں ہو اس لیے رہی ہیں کہ انہوں نے تو کسی نہ کسی طرز پر شادی کر لی. اب دیکھیے, ایک بچی آپ گھر میں لے کے آئے ہیں, سویرے خالہ کا فون آ گیا ساس کو کہ کتنے بجے اٹھی سی, چائے پہ آئی سی انہیں تینوں, اس کے بعد صورتحال تو مختلف ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی پہلے دن, اور اپنی بیٹی اس دن 11 بجے اٹھے گی, وہ 12 بجے اٹھے گی, ڈفرنس آ گیا نا, اس کے نتائج پھر وہی نکل کر آئیں گے. باقی جہاں تک تعلق ہے شادی کی عمر کا, تو میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں شادی کا تعلق بایولوجی سے. آپ جو ہی بالغ ہو گئے آپ کی شادی ہو جانی چاہیے. یہ جب آپ عمر کے زیادہ حصوں میں جاتے ہیں, آپ بہت سی چیزیں دریافت کر چکے ہوتے ہیں, تو اس کے نتائج پھر مختلف نکلتے ہیں. آپ جب اپنے رشتے کو دریافت کرنے جاتے ہیں آپ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ یہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر, دیکھیے ایک ہی گھر میں کزنز ہوتی ہیں, ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں, سامنے پلی بڑھی ہیں, شادیوں کے 6 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ جو سیٹ لگا کے کہتے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جھوٹ کا سیٹ لگتا ہے جہاں دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں, اور جو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حصے کا جھوٹ, کپڑے وغیرہ سارا کچھ. یعنی ہمارے گھر کا وہ بدتمیز لڑکا لڑکی, اس نے اسے کہا یار صرف 2 گھنٹے کے لیے تو تمیز کا مظاہرہ کر لے,
बिल्कुल तो वो जब इस तरह का फेक आप करोगे तो उसके नताइज फिर उसी तर्ज पर निकल कर आएंगे। मेरी तो इसके मुताबिक बहुत ये है। डीप बड़ी आपने परसेप्शन अपनी अच्छा शेयर हाँ। की है। और वो ये बताया कि जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स अपने आप को पर्सनल लेवल पे जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ एक्सटर्नल XYZ इतने फैक्टर्स हैं दोनों फैमिलीज की तरफ से दैट इट्स टू मच प्रेशर। एंड इवन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी इसका अगर हम आउटपुट लें तो डॉक्टर साहब बताएं कि इस्लामिक तालीमात के उसको हम मद्देनज़र रख के अगर देखें तो हमें अच्छी ज़िंदगी एज एक स्पेशली मैरिज में किस तरीके से होनी चाहिए। एंड जहाँ ये बात हुई है ना कि XYZ मतलब उनकी फैमिली की साइड लड़के वाले की या लड़की वाले की तंग करते हैं, इवन इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी ये है कि दोनों को एक अलग इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए जहाँ फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, चाहे अलग एक पोर्शन में ही क्यों ना रहे हो, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसके बारे में आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? जी बड़ी अच्छी बात है। मैं जब शादी के डिसिप्लिन को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि 3 बुनियादी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों की तवज्जो कम होती गई, और ये एक बहुत खूबसूरत खुशगवार एहसास पर मबनी रिश्ता जो है वो एक चैलेंज बन के रह गया, न सिर्फ इनफरादी दर्जे पे 2 लोगों की ज़िंदगी में बल्कि पूरे एक माशरे के लिए चैलेंज बन गया है कि शादियाँ पहले कायम कैसे की जाएं और फिर उनको कायम रखा कैसे जाए। मैं ये समझता हूँ 3 बातें जिनकी तरफ जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने शादी की निस्बत से तवज्जो दिलाई है। अगर किसी माशरे के भी अफराद कमर कस लें और तय कर लें कि हमने इन 3 चीज़ों को बुनियाद बनाना है तो शायद ये बहुत अपनी सारी खूबसूरतियों के साथ हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये जो फिनोमेना है वो दाखिल हो सकता है। आप फरमाते हैं पहली बुनियाद जो शादी या रिश्ते की होनी चाहिए वो सच पर होनी चाहिए। अभी शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हम अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन पार्ट होता है जब 2 ख़ानदान आपस में मिलते हैं, और बिलखुसूस जब 2 अजनबी ख़ानदान आपस में रिश्ते की बुनियाद पर आप मिलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो अपना जो सबसे बेहतरीन एरिया होता है, जो सबसे बेहतरीन हालत होती है, उसके साथ एक दूसरे को डील करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये एक ऐसा खैर जो एक ख़ानदान के अंदर पिछले 40 साल में 50 साल में इस्टेब्लिश नहीं हो सका, वो अच्छी आदत, वो अच्छा इजहार, वो अच्छा जेस्चर जो 40 साल में मुस्तकिल बुनियादों पे उस घराने के अफराद का हिस्सा नहीं बन सका, आदत नहीं बन सका, वो सिर्फ एक रिश्ते के हुसूल के लिए और एक घराने को मुतासिर करने के लिए जब हम थोड़ी देर के लिए वो फेक एक अपनी जेस्चर के साथ सामने बैठेंगे, तो जब हकीकी ज़िंदगी शुरू होगी तो वो जो एक तासुर कायम हुआ होता है सबसे पहले वो टूटना शुरू होता है, और नतीजा उसका ये होता है कि बाकी कितना ही इस रिश्ते के अंदर खूबियाँ मौजूद हों, वो जो असल जब टूटना शुरू होता है, वो जो बुनियादी हवाला और तासुर होता है, जो तशख़्ख़ुस एक जो आपके ज़हन में बना होता है, जब वो तस्वीर जब टूटती है तो बाकी चीज़ों को फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात मैं समझता हूँ कि इसे सच पर बुनियाद रखा जाना चाहिए और हकीकी अंदाज में होना चाहिए। तसन्नो, बनावट, आर्टिफिशियलिज़म ज़िंदगी की किसी शोबे में भी हो तो वो तकलीफ़ का बायस होता है और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इसी तरह जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया ना कि जो तसन्नो है, बनावट है, ये ऐसे है जैसे छत पे दौड़ना है। एक शख्स कितनी तवील छत उसको मैसर आए, बिल आखिर किसी वक्त सच्चाई की मुंडेर आ जाती है और बंदे को ज़मीन पर बड़ी तकलीफ़ के साथ गिरना पड़ता है। और आप फरमाते हैं कि हकीकी हालत के साथ किसी के सामने पेश आना ऐसे है जैसे किसी शख्स का ज़मीन पर दौड़ना है। यानी ज़मीन पे तो आप सारी ज़िंदगी भी दौड़ सकते हैं और सहूलत से दौड़ सकते हैं, छत पे कोई शख्स कितना ही बावसाइल क्यों ना हो, कितना ही कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज क्यों ना हो, एक वक्त आ जाता है जब उसकी असल हालत सब पे खुलना शुरू हो जाती है। आम ज़िंदगी में भी हमें जो है वो तसन्नो से, बनावट से, आर्टिफिशियलिज़म से बचना चाहिए, और बिलखुसूस ऐसे हवाले और ऐसे ताल्लुक़ जिन्हें ज़िंदगी भर निभाना और जिनकी बुनियाद ही उन छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ एक तो उसके अंदर सच का जो एलिमेंट है वो होना चाहिए। दूसरा जो बहुत बुनियादी एलिमेंट है, रिश्तों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने रिश्तों को राहत का ज़रिया बनाया। अब हम सबको ये समझना चाहिए कि जब कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में किसी रिश्ते की हैसियत से दाखिल होता है, क्या वो हम उसके लिए उस रिश्ते में राहत का ज़रिया बन रहे हैं या नहीं बन रहे। राहत का ज़रिया बनने का इकलौता फार्मूला दुनिया के सारे साहिबान दानिश इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, वो बर्दाश्त और एतमाद है। जब तक बर्दाश्त कायम नहीं होगी उस वक्त तक आप सोसाइटी के अंदर किसी रिश्ते से खैर नहीं समेट सकते। इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे की नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उसे 1 अजर अता करता है। जब किसी कलमा गो से उसको तकलीफ़ पहुँचती है, नापसंदीदा बात पहुँचती है और वो उस पर बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उसे 2 गुना अजर अता करता है।
اگر کوئی اپنے قربت کے رشتے سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی ناپسندیدہ بات پہنچتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ اسے 3 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اگر زوجین ایک دوسرے کے لیے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کی ناپسندیدہ بات کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری، یہ جو رشتہ بظاہر ہم 2 لوگوں میں قائم ہوا ہے، حقیقت میں یہ 2 گھرانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوا ہے، یہ جو ایک رشتے کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، اس ایک یعنی 2 افراد کے درمیان قائم رشتے کو نبھانا نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ 2 خاندانوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ 2 خاندانوں کے درمیان جو رشتے بنائے گئے ہوتے ہیں ان کو نبھانے کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت ہے، اس کا ایفیکٹ بہت ہے، اس کے اثرات بہت گہرے اور بڑے نمایاں اور بہت زیادہ لوگوں پر پڑتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کی ناپسندیدہ بات کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی شان کے لائق اجر عطا کرتا ہے۔ اب اللہ کی شان اور مقام اور منصب ہم سمجھتے ہیں، یہ اسی لیے حضور نے اس کی اتنی اہمیت بیان کی کیونکہ اس برداشت کا سوسائٹی کے اندر سب سے کلیدی کردار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں، لیکن میں آپ سے اس بارے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو آئیڈیل ایج ہے شادی کی وہ کیا ہے؟ اور ہم نے اس وقت جو ہے مغرب کو یا دوسرے کلچرز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ہماری زیادہ فوکس یہ ہے کہ ہم کریئر بنائیں اس کے بعد شادیاں کریں، لیکن دینی کیا ہمارے پر تعلیمات ہیں اس بارے میں بتائیں۔ یعنی کیا دلچسپ صورتحال ہے کہ ہم اپنے بچوں کے معاملے میں جب انہیں گھر بنا کے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی ان کی عمر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ان کے لیے جب ہم اثاثے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وسائل اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ اچھا ابھی اس کی وہ عمر نہیں ہے، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اس کو گھر بنا کے دیا جائے، اس کو کیوں اچھی اور مہنگی گاڑی لے کے دی جائے، ابھی تو یہ اس کی وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ صلاحیت ہے نہ ضرورت ہے، لیکن ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی میں آنے فیسیلیٹیشن کے کانسیپٹ پہ جو کچھ دیا جا سکتا ہے وہ سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی سہولت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی فطری ضرورت ہے اس کا ہم اہتمام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ نتیجتاً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے ہی بلوغت کی عمر ہوتی جائے اس کے بعد اس کی شادی کے لیے جو ہے نا اسے بھی یعنی اس کے لیے ڈھونڈنا بھی چاہیے، اس پہ غور و خوض بھی ہونا چاہیے، اور ایک درجہ بڑھ کے جیسے ہی اس کی شادی کی عمر شروع ہو رشتے کی تلاش بھی کریں، اور جتنا جلدی مناسب رشتہ ملے انہیں رشتے میں قائم استوار بھی کر دیں۔ لیکن بالغ ہوتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا اور ضروری کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں، اسے بتائیں کہ یہ شادی یقیناً ایک خوشی اور راحت اور فرد کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس سے کئی گنا آگے جا کے ایک بہت بڑی تا حیات ایک ذمہ داری آپ اسے اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو اپنی زندگی میں اس طرح شریک کرنا، یہ دیکھیں نا یہ جو شریک حیات کا لفظ ہے یہ از خود اپنے اندر جہاں ایک خوبصورتی رکھتا ہے، جہاں اس کا تصور جب ہم آنکھیں بند کر کے اس کا خیال اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسے بہت سنجیدگی سے سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کل وقتی ذمہ داری بھی ہے، یہ اس اعلیٰ عرفہ درجے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی شخص کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دے گا جب تک اس کا اپنے زوجین کے ساتھ تصفیہ نہیں ہو چکا ہوگا، یعنی اس کے اگر وہ خاتون ہے تو اس کا شوہر اس کے بارے میں خیر کی گواہی نہ دے، اور جب تک اگر وہ خاتون ہے تو اس کا شوہر، اور شوہر ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے حق میں جب تک خیر کی گواہی نہیں دے گی۔ گویا یہ ان جو 3-4 بہت بنیادی حرمت اور قربت کے رشتے ہیں نا جن پر ہماری آخرت کا معیار ہے، اور عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا معاملہ آخرت سے، بھائی اس کا آخرت سے معاملہ تو آخرت میں جا کے ہوگا نا، اس سے بہت بڑا حصہ اور نمایاں اور فوری حصہ جو ہے وہ اس زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ہماری یعنی اس رشتے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی بالخصوص اور بیٹوں کو بھی دونوں طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم بچپن سے ان کو خواب دکھانا شروع کرتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ اس طرح کا تمہارا سہرا ہوگا، اس طرح کا تمہارا لباس ہوگا، اس طرح تمہارے لیے پکوان کیے جائیں گے، اس طرح شادی کی رسومات ہوں گی۔ گویا باقی سب کچھ ہم نے ان کو سکھا رکھا ہوتا ہے سوائے اس بات کے کہ بھائی اب اگر تم بیٹے ہو اور شادی ہو رہی ہے تو تمہارا ایک سسرال ہونے جا رہا ہے، ایک خاتون اور اس کے ساتھ وابستہ سارے رشتوں کے ساتھ گویا تمہارا بھی رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے، اور تم نے بہت تیزی کے ساتھ ان سارے رشتوں کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کرنا ہے جیسے اس بچی نے 22-25 برس میں ان سارے رشتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھانے میں ناکام رہتے ہیں کہ بیٹا جب تم کسی گھر میں جا رہی ہو تو جس شخص سے تمہاری
ताल्लुक़ और निस्बत बन रही है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बन रहा है, वो उस घर में कुछ रिश्तों से जुड़ा हुआ है पहले से। तुमने जाते ही उन सारे रिश्तों से मुनक़ता करके उसके साथ ज़िंदगी नहीं शुरू करनी, बल्कि तुम्हारा जाना उसका उसके साथ वाबस्ता रिश्तों के दरमियान कुर्बत का ज़रिया बनना चाहिए। और ये शायद बहुत सारे लोग जो इसे सुन रहे हो उनके ज़हन में ये ख्याल आता हो कि ये कहने वाली बातें हैं और किताबी बातें। यकीन माने जो लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरह प्लान करते हैं और बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को शामिल करते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके घरों में एक अजीब तरह की खुशगवारी और ज़िंदगी में सुख नज़र आता है। सो इन चीज़ों की तरफ मैं समझता हूँ कि हमें पूरे एहतमाम के साथ, वो जो काउंसलिंग का फैक्टर है उसके ऊपर बहुत एहतमाम के साथ काम किया जाना चाहिए। हुकूक तो बहुत हमें बता दिए जाते हैं कि तुमने आना है तो बेगम से किस तरह काम करवाना है, उस पर अपना रोब कैसे कायम रखना है। वो जो जिम्मेदारियाँ वो एक रिश्ता आपकी तरफ ला रहा है आपकी ज़िंदगी में, उनके हवाले से भी बात की जानी चाहिए। खूबसूरती है और मेरा ख्याल है फैमिली सिस्टम है, ये तो हमारे अपने कल्चर की ब्लेसिंग होती है। बहुत सारे आपके अब जिससा अगर कई आपके भी फ्रेंड्स, जैसा मैं देखती हूँ कि हु लिव अब्रॉड, जिनके बाहर के रिश्ते होते हैं, वो अपने ओन पे भी रहती हैं। एक तरफ ठीक है, इंडिपेंडेंस इज़ ग्रेट, दूसरी तरफ जहाँ पे फैमिली यूनिट आ जाता है वहाँ आपकी एक हेल्प भी बहुत ज़्यादा मेजरली हो जाती है। बट इट डिपेंड्स कि आपका क्या माइंडसेट है। लेकिन इसी के हवाले से आमना, अगर मैं आपसे पूछूँ काउंसलिंग के हवाले से, अगर हम देखें, हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो एक सिस्टम ऐसा हो गया है जहाँ पे बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और आपस में वो टॉलरेंस नहीं रह जाता किसी भी बात का। और फिर अगर हम अपने पुराने माँ बाप के ज़माने या उनके पहले ज़माने की बात करें तो अब तो जनरेशन गैप की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो सैक्रिफाइसेस थी उस ज़माने में, जो बर्दाश्त हमारी माएँ प्रॉबेबली करती थी, हम शायद आजकल की जनरेशन वो बर्दाश्त नहीं करते। और कई चीज़ें आ जाती हैं उसमें, इमोशनल अब्यूज़ भी है, उसमें फाइनेंशियल अब्यूज़ आ जाता है, आपका फ़िज़िकल अब्यूज़ भी है, जो कि अगर पहले भी एग्जिस्ट करता था वो अब भी करता है। बट नाउ कंपैरेटिवली गर्ल्स आर मोर इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस के हवाले से, कि जो लड़का है वो उस चीज़ पे आपको अब्यूज़ ना कर सके। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से एक वो बैलेंस आउट भी हो सके कि इफ़ देयर इज़ वन वुमन हु इज़ वर्किंग एज वेल और वो शादीशुदा भी है, तो वो एक बैलेंस और डिसिप्लिन रख सके लाइफ में? आपका जो फर्स्ट पार्ट था, आई थिंक जो शायद एक पिछली जनरेशन में जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट थी और जिसको बर्दाश्त और सब्र का नाम देके और उसको कुचला गया, आई थिंक दैट वाज अ बिट टू मच टू सस्टेन। और शायद वो आदतें इसीलिए ख़राब हुई और उसके बाद उसका रिपरकशन क्या हुआ कि जो अब की जनरेशन है वो इतनी बागी हो गई कि हम तो वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, राइट। अगर आप ये कहें कि अगर मैं और फिर उसकी वजह से क्या हुआ है, एक मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी होती है और एक फेमिनिन टॉक्सिसिटी होती है, राइट। सो यू हैव टू क्रिएट अगेन बैलेंस की बात, जब अगर ओवर नेगेटिव ऑफ फेमिनिटी इन अ टॉक्सिक वे हो जाएगी तो क्या होता है, आप अपने एक वॉरियर आर्केटाइप में आ जाएंगे, राइट। आप हर वक्त अपने आप को डिफेंड करने, कहीं शायद वो तोप का, वो मक्खी का शिकार तोप से भी हो जाता है। तो फाइन। और एक और मैं वैसे आई डोंट नो पीपल विल एग्री और डिसएग्री, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, येस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, बट दैट पावर हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खातून हैं, बहुत ज़्यादा हैं, दैट डज नॉट गारंटी योर हैप्पीनेस, राइट। एंड अगर आप एक नॉन वर्किंग लेडी हैं बट यू हैव अ गुड हाउस होल्ड, you can have it's full work. You have to take ownership in whatever you are doing, right? I'm not saying कि आपको काम नहीं करना चाहिए, मैं भी एक वर्किंग पर्सन हूँ, बट वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। जैसे एक आदमी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वैसे एक औरत को भी। और हमें अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस से वेंजेंस का सेंटिमेंट लेने के बजाय लर्न करना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे शायद ये ज़रा ज़्यादा हो गया, हाउ कैन आई डू बेटर। सो डूइंग बेटर इज़ द वे फॉरवर्ड, नॉट कि हम उसको ऑपोजिट कर लें, रिटेलिएट कर लें। देखिए, जब वट एवर यू सीक यू विल फाइंड। अब बड़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स आदमियों के बारे में कहे जाते हैं कि ऑल मैन आर ... और ऑल women are ... whenever you say certain things you will find those people. बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पॉजिटिव रह के एक
چیز کو بڑھانا چاہیں گے, اس کے اندر سے پازیٹیوٹی نکالنا چاہیں گے, تو آپ کو وہی چیز ملے گی. یو ول بی لکنگ ایٹ دا سیم تھنگس, جو آپ بولیں گے آپ کو وہی چیزیں نظر آئیں گی. تو زندگی میں بیلنس ضروری ہے. Financial independence is very good, however that does not guarantee happiness And as long contentment. as the roles are balanced. The roles have to be balanced. Your own masculine energy, ایک عورت کے اندر بھی masculine energy ہوتی ہے اور ایک آدمی کے اندر feminine energy بھی ہوتی ہے. جب وہ اپنے آؤٹ آف بیلنس میں جاتے ہیں نا, وہاں پرابلم ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ I have broken the cycle. وہ جو ایک سنڈریلا اور ڈزنی کی سٹوریز اپنی بیٹی کو سنا کے دماغ خراب کرنے والی جو بات ہے کہ وہ ایک شہزادہ آئے گا, اور وہ why آپ اپنے بچیوں کو ڈے ون سے کیوں اس طرح کی کہ سیو ڈے ڈریم میں آپ اس کو کہ سیو کرنے کے لیے کو آئے گا. یس, یو کین ہیو پازیٹیو رول ماڈلس ان یور لائف. آپ کے پاس بہت ایسی چیزیں جس سے آپ کو ایک پازیٹیو فیمینٹی کی طرف لے کے جائے وہ چیز, لیکن انریلسٹک چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم جہاں جیسے جیسے اپنے دین کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں, جس طرح ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر ختیجہ کی سیرت پر بھی بات کی تھی, تو شی واز دا بیسٹ وائف. اور میرا خیال ہے ہمیں وہ اپنی آئیڈیلائز ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو ایکچولی آئیڈیل کرنے کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی نارمل لائف میں ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف بھاگتے جا رہے ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری خواتین جو ہیں اگر وہ کما بھی رہی ہیں تو وہ صرف اپنے ہی خرچے اٹھا رہی ہیں, ان کے اپنے اتنے ایکسپینسز ہیں اور اپنی لائف کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہوا ہے. اور سعید اجاز صاحب, میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو لڑکیاں خود جب کمانے لگ جاتی ہیں ان میں انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں ایروگنس بھی آ جاتی ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے, ایک جو ہمارے اندر انرجیز ہیں دیٹ ہیز ٹو بی آل اراؤنڈ دا ایموشنس. تو وہ ایموشنس کبھی کبھی اتنے اوور کم کر جاتے ہیں, ہمارے اوپر اتنے آ جاتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید اگر ہم کما رہے ہیں تو ہم مردوں کے برابر ہو گئے ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ کہ ہم جب عورتیں مردوں کی برابری کرنے پہ آتی ہیں تو موسٹلی گھر جو ہیں تبھی ٹوٹتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آپ لوگوں کے ساتھ بھی خبر ذہن میں آپ کو ہوگی شاید, مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 500 خلا ہوئی ایک ہفتے کے اندر اپنے اس لاہور میں, اور اس کے اوپر پھر مبینہ طور پر یہ سننے کو ملا کہ زیادہ تر خواتین کہتی تھی کہ اب ہم تم کما رہی ہیں, ہمیں اب آپ کی ضرورت نہ رہی. تو ظاہر یہ بیلنس نہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا راحت کا, تو چونکہ میں ہر ہفتے میرے ہاں 15 سے 20 کپلز کا میں سیشن کرتا ہوں, وہاں ہمارے ہاں وہ آتے ہیں اور وہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو تاکہ ہم ان کو اکوپ کریں اور یہ معاشرے میں جا کر اپنا رول پلے کر سکیں, باقی لوگوں کو اکوپ کر سکیں. تو میں نے وہاں کہا کہ بیوی راحت ہوتی ہے اور اس سے راحت لیں. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میری تو ہے بھی راحت لیکن کوئی راحت نہیں ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ راحت لی جاتی ہے اور راحت دے کے راحت لی جاتی ہے. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں مرد کو جب ہم کہتے ہیں نا عہدہ, تو عہدہ ذمہ داری ہے. اچھا, اور وہ عہدے والا ذمہ دار ہوتا ہے. اب جب ذمہ دار ذمہ داری سے الجھ پڑے گا وہ خود ذمہ داری بن جاتا ہے. اور مرد کو میں اکثر یہ کہتا ہوں جب آپ گھروں میں جاتے ہیں شام کو تو سارا دن آپ ہی کا انتظار چل رہا ہوتا ہے, وہ بچوں کی صورت میں, وہ بیوی کی صورت میں, وہ باقی. آپ اپنے دماغ میں دوزخ لے کے گھر جیسی جنت میں گھسو گے تو وہ دوزخ بن کے رکھ جائے گی. اور یہ جو شادیوں میں آپ نے شروع میں فرمایا, یہ جب گھروں میں جاتے ہیں لڑکے, جب یہ سکرول کرتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے, جو بیوی ٹائم ہوتا ہے وہ ٹی وی ٹائم بن جاتا ہے, یا وہ فیس بک, یا اس کے نتائج. میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ عادتیں, ڈاکٹر صاحب, عادتیں ڈال کر توجہ کی, بے توجہ سے مار ڈالا ہے. کیا بات ہے, صحیح بات ہے. تو ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو توجہ کی عادت ڈالی اور متوجہ کر لیا ہے تو پھر اسی کے ساتھ آپ کی راحت جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اسے فائنانس کے ساتھ, کہ اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں اب یہ والے کپڑے بھی لے سکتی ہوں, اس طرح کے جوتے بھی پہن سکتی ہوں وغیرہ, اور آپ جوتوں کا ذکر بھی کر رہے تھے, تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے میں بار بار ایک لفظ شروع سے عرض کروں, دریافت یعنی ڈسکوری پروسیس ہے. آمنہ جی جانتے ہیں پروسیس کا کتنا رول ہے سائیکو تھراپی. ہم لوگوں کو سکھائے یہ جاتے کہ پروسیس کریں, اس کو یعنی ایکسیپٹ کریں. پروسیس اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. آپ جب اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ اسے پروسیس کرتے ہیں اور اس میں سے نکل کر آتے ہیں, تو چاہے فائنانس ہو پھر وہ سب کے اور سانجھے ہوتے ہیں. جس طرح بانو قدسیہ فرماتی ہیں, بڑا خوبصورت ان کا تھا, کسی نے ان سے پوچھا کہ اشفاق احمد صاحب اتنے بڑے لکھاری ہیں اور آپ بھی ہیں, تو آپ کو جیلسی نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے حصے کے دانے اکٹھے کر کے لے آتے اور میں بھی, ڈھیر ہم ایک ہی لگاتے ہیں.
देखें तो कहाँ से कि jealousy मतलब है? अब मैं नहीं है उसमें सबसे बड़ी और बात। अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए तो अशफाक अहमद साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये डिपेंडेंसी पे मुबनी है। अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो इनका रिश्ता आगे चल ही नहीं जैसा कहते सकता। हैं ना गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो वो एक भी अगर नहीं होगा, चल रहा होगा, तो ऑब्वियसली फंक्शनल नहीं होगा। एंड हम इसके ही डिस्कशन जो है कंटिन्यू करेंगे। हम आयशा से भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। और जैसा हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे जस्ट बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, और मैं ये पूछना चाहूँगी आयशा आपसे कि जहाँ हम बात कर रहे थे ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहे वो लड़का है या लड़की है किस तरीके से रोल प्ले करती है। आजकल अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को पता भी होता है लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे लड़के सेटल हो जाएं एंड दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। बहुत ये है एक इशू कि इट्स नॉट जस्ट कि अर्निंग हैंड नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अर्निंग हैंड होने के बावजूद उनकी लाइफ की रूटीन ऐसी है कि ना उन्होंने काम पे जाना है ना कुछ करना है, स्टिल शादियां करवा देते हैं एंड देन द गर्ल्स हैव टू टॉलरेट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बेसिकली ये है कि जिस तरह सर से बड़ी अच्छी बातें अभी कर रहे थे कि जो एलिजिबल होना है कि किस उम्र में शादी के आप काबिल हो जाते हैं, तो दीन तो हमें यही कहते हैं ना बालिग हो जाएं तो आप शादी कर लें। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक जो फैमिली जॉइंट फैमिली का एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जब हमें घर इनिशियली ये नहीं होता कि जी हमें घर भी चाहिए और हमें हर चीज़ खुद ही सेटल करनी है और सेल्फ मेड होना है और फिर हम शादी करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिफोर आर एज और वो मैच्योरिटी आने से पहले ही हमारे पास वी आर ब्लेस्ड कि हमें वो स्क्रैच से नहीं शुरू करना पड़ता। और वो चीज़ें ठीक है, अगर आपका बच्चा है और आपको पता है कि शादी की उसकी एज है और अभी वो पढ़ रहा है और अभी उसकी उस तरह से ज़ाहिर सी बात है, वरना तो आप देखिए ना कि हमारे पास बहुत सारी मैरिजेस जो आती हैं वो लड़के 29 प्लस की एज में आपके पास लड़कों के रिश्ते आते हैं, 28, 29, 30। तो इट्स मतलब आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा है एज लड़के के लिए। तो उस एज तक तो बहुत सारी आपकी हैबिट्स भी डेवलप हो चुकी होती हैं और आपको शायद फिर ज़रूरत भी इतनी नहीं रह जाती, आप इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, अपनी उन हैबिट्स को डेवलप हो जाती हैं। फिर एक पार्टनर का टॉलरेंस और वो सारी चीज़ें करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारा जो फैमिली सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए कि आप चाहे उस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो फिर भी आप शादी कर सकते हैं बच्चे की, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस लेवल पे अगर आप जाके करते हैं शादी तो आई थिंक फिर आपकी जब शादी 35 प्लस में होगी तो फिर जब आपके बच्चे होंगे तो वो नाना दादा की वाली फील आ रही होगी आपको अपने बच्चों के साथ। तो उसमें ये है कि आप लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा रोल है लड़की का भी और लड़की की मदर का भी कि जब आप वो लड़की आती है अब उसके माइंड में अगर वही चीज़ है कि मुझे जब मैं शादी करके जाऊं तो इतना ही सेटल्ड लड़का हो और इतनी ही मुझे जो मैं अपने पेरेंट्स के घर एंजॉय करती आई हूँ। आप यंग एज वाले लड़के से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते फिर। अगर आप यही लड़के से एक्सपेक्ट करेंगे वो लड़का इस एज में भी हो और उसके साथ में सारी हर चीज़, तो इट्स आई थिंक इट्स अ पैकेज कि पूरा एक पैकेज होता है कि अगर शराफत भी आपको चाहिए, अच्छी आपको एजुकेशन भी चाहिए, अच्छा आपको फैमिली का स्टेटस भी चाहिए, सेटअप भी चाहिए, तो फिर लड़की को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसको ये करना चाहिए और पड़ता भी है। मिस्टर जाज की एक स्मर्क है। आई थिंक ही वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट, राइट? जी बस मैं ना ही करूँ तो बेहतर। मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि ये जो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि सिंड्रेला स्टोरी कि वो प्रिंस चार्मिंग आएगा, उसको निकालने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शायद पेरेंट्स को इतना फंड नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। आई डोंट थिंक दे शुड मेक अ हाउस फॉर देयर बॉयज ताकि वो अपनी आनी चाहिए, बिकॉज आपका चाहे छोटा घर हो या अगर आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन अफोर्ड। अगर आपके अब्बा हजूर का बहुत बड़ा घर है तो आप अगर वो आपकी हैसियत वो नहीं है अभी, so you strive to become that if that is your highest intention, right?
بٹ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اچھا ہم جوائنٹ فیملی, دیٹس میکنگ پیپل لیزی, بیکاز آپ کے فادرز محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ فادرز کی اولادیں لیزی بن رہی ہیں بیکاز دے آر گیٹنگ ایوری تھنگ آن اے سلور پلیٹر. دوسرا یہ جو ماں کہتی ہے نا, میں اس وقت جو جس کو ماں, دیکھیے باپ بہت بڑا ہیرو ہوتا ہے ہر شخص کا. اب جب ماں بیٹی کو بار بار یہ کہتی رہتی ہے کہ جس طرح میں دے نال گزارا کیتا ہے, اس سے وہ ہیرو چھن رہا ہوتا ہے اس کا, کہ میں بہت دکھی رہی ہوں, حالانکہ ماں نے وہی گزارا کر کے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے. ہمیں وہ آئیڈیلائز کرنی ہے. تو وہ جو تصویر دے رہی ہوتی ہے بیٹی کو نا, وہ یہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں, تو اس کے پھر نتائج رشتے جو ہیں نا بنیادی طور پہ یہ احساس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات, ڈاکٹر حمید اللہ سے ایک بہت ابتدائی ایام میں ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا, یعنی میں اس وقت اسی عمر سے گزر رہا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بالغ ہونے کا جو دین میں تصور ہے کہ بالغ ہو تو اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے یوں سمجھا ہوں رسول رحمت کی زندگی سے کہ جب کوئی شخص بالغ ہو تو اس کے والدین کو اس کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دینا چاہیے, اس کی کاؤنسلنگ بھی شروع کر دینی چاہیے. جب وہ جسمانی طور پر بالغ ہو تو رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دینا چاہیے, اور جب وہ ذہنی طور پر بالغ ہو جائے تو رشتہ کر دینا چاہیے. یعنی اس فیز کے دوران اس کی ایسی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے تاکہ وہ ایک تو تیار ہو جائے. دوسری بات یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی خاتون کے کمانے کی, تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ خود کمانے والی ہیں, سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں, بلکہ ایک اگلے درجے پر, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کی جو 3-4 بہت متمول لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, ان میں سے ہیں. لیکن جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں, تو ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے, جو حضور کے ساتھ معاملات کی نوعیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے کی ہر لڑکی کے لیے جو اپنے گھر سے زیادہ کشادہ ہاتھ کے ساتھ آتی ہے, زیادہ وسائل کے ساتھ آتی ہے, اور اسے ایک ایسے گھر کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑتا ہے جہاں نسبتاً وسائل کم ہیں, یعنی جس کے شوہر یا اس کے سسرال کے وسائل کم ہیں, اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس مزاج سے یقیناً روشنی لینی چاہیے. یہ کب ہوتا ہے, یہ جو سیلف ڈیپینڈنس کے حوالے سے اور فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے, یہ کب شروع ہوتی ہے؟ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم مرد کے باہر کی جانے والی مشقت اور کام کو تو ایکنالج کرتے ہیں اور اسے مانتے ہیں, اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا بڑی محنت کر کے آ رہا ہے, دیکھیں اس کا پسینہ جو ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے اور کتنا تھکا ہوا وہ محنت کر کے آ رہا ہے. اس کی دن بھر کی مشقت تو محنت میں شمار کی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ جو خاتون خانہ, وہ بچی جو گھر میں ایک بالکل کل وقتی ایک ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے کر ساری محنت کر رہی ہوتی ہے, اس کی مشقت کو مشقت نہیں تصور کیا جا رہا ہوتا. تو جب یہ اعتراف کرنے کے حوالے سے جب معاشرے کے اندر عدم عدل آتا ہے, توازن خراب ہوتا ہے, تو پھر رشتوں میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. بچے کی تھوڑی سی محنت جو ہے لڑکے کی, وہ تو سسرال کی طرف سے بھی اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے, پورے معاشرے کی طرف سے قبول کی جا رہی ہوتی ہے, اس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. اور وہ جو ایک کل وقتی نان سٹاپ, جیسے مہینے بعد نہیں, ہفتے بعد نہیں, سال بعد نہیں, بلکہ پوری زندگی میں شاید گیپ نہیں ملتا, کوئی چھٹی نہیں ملتی, اس تھینک لیس جاب پہ کسی طرف سے کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ملتی, تو اس سے بھی رشتوں میں ایک دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں, بالخصوص بیٹوں کی تربیت میں, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ گھر میں کام کرنے والی خواتین ہماری ملازمائیں نہیں ہوا کرتی, وہ ہماری معاون ہوا کرتی ہیں اور ہماری محسن ہوا کرتی ہیں. کیونکہ اگر وہ ہماری زندگی میں یہ خوبصورتی اور یہ آسانی پیدا نہ کریں, تو یہ جو ہمارا باہر جاہو جلال ہے اور یہ جو ہم اپنے دوستوں میں فخر کر رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک سے لے رہے ہوتے ہیں, یہ شاید ممکن ہی نہ ہو اگر ہمارے گھر سے ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہ ملے. تو یہ رشتہ ایک دوسرے کے احترام پر مبنی ہے. بہت اچھی بات کی ہے, احساس اور احترام. بات کرنا چاہوں گی کہ رشتے جب ہونے ہیں تو اس میں ہم سب کو اپنی لسٹیں جو ہے نا, وہ جو ہم نے پورا اپنے دماغ کے اندر ایک فساد بنایا ہوا ہے, وہ ہمیں سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لڑکی کی ماؤں نے بھی وہ جو پورا ایک بنایا ہوتا ہے کہ اس سے کم میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. چاہے لڑکا تھوڑا سا کم کما رہا ہے, لیکن نہیں, وہ بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کو لوکیلٹی بھی بہترین چاہیے ہے, اور گھر کا جو سٹیٹس ہے, ہر چیز ان کو بہترین چاہیے. یہاں پہ دونوں میٹر کر رہے ہیں, دونوں پارٹیز میٹر کرتی ہیں, جو ہے نا کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. اور ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ تو چلتی رہے گی, لیکن ابھی میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا سوئچ دینا چاہیے. ہم ایک سوئچ لیں گے
اور سوئچ جو ہے ہم obviously گلگت بلتستان کی طرف لیں گے, جہاں میں بتاتے ہوں کہ SCO جو ہے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن پرووائڈ کر رہا ہے موبائل کمیونیکیشن, انٹرنیٹ سروسز اور اسمارٹ ٹی وی فیسلٹیز, اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈیولپمنٹ میں بھی بہت میجر رول پلے کر رہا ہے ان پرووائڈنگ انکیوبیشن سینٹر, آن لائن ای کامرس کی بات کی جائے یا پھر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک یا فری لانس ٹریننگ, اس میں بھی میجر رول پلے کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہراہ سکردو کی ثقافتی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں ساجد علی کی, تو آئیے چلیے اس کو دیکھتے ہیں. By the way, this segment is sponsored by SCO, Special Communication Organization. پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے, مثال گوہر نایاب کہ ہم پتھر میں رہتے ہیں. ڈسکور پاکستان کے ساتھ ساجد علی. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں GSR روڈ میں, جس کو شاہراہ سکردو بھی کہا جاتا ہے. ناظرین میرے عقب میں جو مونوگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہراہ سکردو کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ شاہراہ 160 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے, جو کہ 2009 میں اس کو کی اپروول ملی تھی, لیکن جا کے بالآخر 2017 میں اس پہ کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. یہ کام, یہ اہم پروجیکٹ ہمارے پاک آرمی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی سپرد کر دیا گیا, اور جا کے 2022 میں انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا کے گلگت بلتستان کے باشندوں کے حوالے کر دیا. جی بالکل, اس شاہراہ کی اگر اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سکردو ٹورسٹ کا ہب بھی مانا جاتا ہے. یہاں پہ ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح یہاں پہ ہر سال آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, وہاں کی ثقافت کی, وہاں کی جگہوں کا, وہاں کی ہسٹوریکل جگہوں کے وزٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو شاہراہ ہے یہ سوشو اکنامک کے لحاظ سے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ جو روڈ بہت ہی مشکل مرحلوں اور مشکل سلسلوں سے ہو کے پائے تکمیل تک پہنچا ہے, اور یہ جو روڈ کی جو کام جنہوں نے کیا ہے یہ ہمارے پاک فوج انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے. یہ ان کی عزم و ہمت اور لازوال اور بے لوث خدمت کی ایک عظیم داستان ہے. ویری نائس اینڈ ایبسلیوٹلی. سکردو کی بات کی جائے تو سکردو بڑا ایک امیزنگ ٹورسٹ اسپاٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے ماؤنٹینس کے ساتھ ساتھ لیکس آ جاتی ہیں, اینڈ ابیرا دیر از اے لاٹ ٹو ایکسپلور. مطلب اور جب آپ بچپن میں گئے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب آپ بڑے ہو کے جاتے ہو نا اٹس اے ہول ڈفرینٹ ایکسپیرینس. بالکل, اور جیسے ساجد علی نے ہمیں اسپیسیفکلی شاہراہ سکردو جو مین پوائنٹ, بالکل, اور میرا خیال ہے اتنی یہ وہ پکچرز لینے والا اسپاٹ ہوتا ہے نا, تو ہر کوئی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم کہیں پہ بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, وی آلویز وانٹ سم پلیس جہاں پر ہم رکیں اور وہاں پر پکچرز لیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑی مزیدار جگہ ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو جو جانا چاہتے ہیں سو یو مسٹ. اور سکردو کا کھانے کی اگر بات کریں تو وہاں کی یک میٹ بڑی مشہور ہے. وہاں پہ یک میٹ کے برگرز ہوتے ہیں, اینڈ یو نو ایون دے روسٹڈ, سو اٹس ریئلی نائس. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی اب واپس آتے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. جو اس وقت نوجوان ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں, لیکن ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا, یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں. سید اعجاز, میں آپ سے اسی بارے میں جو ہے بہت اہم یہ بات ہے, بہت سی لڑکیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں بیکاز ان کو خود بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سٹیٹس اور لیول کا جہیز نہیں لے کر جا سکتی ہیں جتنا کہ جو بھی رشتے انہیں آ رہے ہوتے ہیں ان کے اکارڈنس یا ان کی ایکولنس میں آ رہے ہوں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو جہیز کی ایک سچویشن ہے یہ ہمارے کلچر میں پتہ نہیں کب سے ہے, جو کہ ہمارے دین میں جس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں نے ابتدائی میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ بچوں کو شادی کرنے دیں تو وہ شادی 1-1.5 ہفتے میں سب کی ہو جائے گی. اس میں نے اسی بات کے اوپر, چونکہ یہ جو جتنی بھی لسٹس بنی ہوئی ہیں یہ سب کے سب یا بہن کی بنائی ہوئی ہیں یا ماں کی بنائی ہوئی ہیں یا ان لوگوں کے بنائی ہوئی ہیں جن کا ڈائریکٹ اس رشتے سے کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے. اگر اس بات کو وہ دیکھیں کہ ہم سادگی کے ساتھ اس رشتے کے اندر جڑ جائیں, یقین مانیے بہت جلدی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر آپ بیٹھ کے یہ لسٹ اور دیکھیے, اور اس میں معذرت کے ساتھ, جب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کرتے یا نہیں, مارننگ شوز کا بڑا کردار ہے اس میں. کیوں سر, جتنا زیادہ انہوں نے رسومات اس میں ایڈ آن کی ہیں میرے خدایا, اور جس طرز پر چیزوں, اور میں لوگوں سے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیے 6-7-8 لاکھ کا لہنگا تو آپ نے دے دیا, اگر وہ 50-70 ہزار کی ٹریننگ اسے کرا دیتے
تو وہ ایک خاندان جس کی وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس کو بڑے آسان طریقے سے لیکن نارملی یہ نہیں دیکھنے کو ملتا. اب دیکھیں مینٹل ہیلتھ جس کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, جس کو نفسیاتی بلوغت اگر آپ کہہ دیں, جس نصر فرما رہے تھے کہ جب وہ نفسیاتی طور پر بالغ ہو جائے, وہ جن کے ہاں رہ رہا ہے وہ اگر نفسیاتی طور پر بالغ ہوں جو 50, 60, 70 کے ہیں تو یہ ضرورت ہی نہ پڑے لسٹ بنانے کی. تو وہ نفسیاتی بلوغت ہے ہی نہیں نام کو کس طرح. میں عائشہ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی, میں مامنہ فرما رہی تھی, ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ویسے ہی کیا بات. تو یہ ساری باتیں ہم تک جو پہنچ رہی ہیں وہ ایک ہی بات ہے کہ جب تک آپ نفسیاتی طور پر بالغ نہیں ہوتے آپ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ یہ جو ٹور ہوتا ہے, ٹور کے چکر میں سارا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے جو ان 2-2.5 گھنٹوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ صرف اس 2 گھروں کا نہیں ہوتا, جو خاندان میں جڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ کبھی جا کر کسی شادی ہال کے باہر جب وہ لوگ آ رہے ہیں اس کی ہلکی سی ویڈیو بنائیں اور جب وہ جا رہے ہوتے آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے لیے کیا کچھ ہوا ہے. اور وہی وہ آپ وہ جو لہنگا اٹھا کے ساتھ پھر رہی ہوتے ننند وغیرہ, اگلے دن پتہ نہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے. یو نو دیٹ. تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. لوگ سب کی مینٹل ہیلتھ پر کام کرنا ضروری ہے. سب کو ضروری. میں آپ کو بتاؤں میں اپنے کو 100 سے زیادہ پروسیسز کرواتا ہوں چونکہ جو یہ لائف کوچز پروسیس کرتے ہیں, یہ سائیکو تھراپسٹ, ان کے اپنے برن آؤٹ ہو جاتا ہے, ان کے اپنے پروسیسز بہت ضروری ہوتے ہیں. جب ٹھیک کرنے والا اپنے پروسیس کرواتا ہے, جو خراب کر رہے ہیں انہیں تو پہلے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میم سب سے زیادہ ضرورت ہے جو میں بالکل. اچھا جی میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا. ہم ذرا اس کے سولوشن کی طرف آ جائیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو ہیں انہیں لمٹ میں کیا جائے, اپنی ضرورتوں کو فوکس کیا جائے, ایک اچھے نیک جذبے کے ساتھ ایک زندگی کے اندر ایک خوبصورتی ایڈ کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے جب آپ بڑھتے ہیں تو پھر پوری فضا آپ کی معاون اور مددگار ہو جایا کرتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا تجربہ ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں اور خواہشات جو ہیں وہ بادشاہوں کی بھی تشنہ تکمیل رہتی ہیں, نامکمل ہی رہتی ہیں. ایک تو ہمیں بہت زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کر لینی چاہیے. جیسے اس گفتگو کا حاصل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم نے یہ جانا آج کی نشست میں کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. 2 لوگ جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے موقع دینا چاہیے, ایک دوسرے کو یہ احساس کرنا چاہیے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. اگر میں ایک بطور مرد سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی ایک عادت تبدیل کرنے میں کئی سال چاہیے کیونکہ یہ عادت بننے میں کئی سال لگے, تو مجھے اپنے لائف پارٹنر کو بھی یہ کوشن دینا چاہیے, یہ گنجائش دینی چاہیے کہ اسے بھی باوجود خواہش کے اپنی اس عادت کو جو میرے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. جب تک میں اس وقت کو کشادہ دلی کے ساتھ نہیں دوں گا یہ رشتہ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور ان ساری باتوں سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح کو معاشرے کے اندر آسان کیا جائے. جتنا یہ آسان ہوتا جائے گا چیزیں آگے جو ہے وہ خوبصورت ہوتی جائیں گی. ہمارے ہاں کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے بہت غور و غوص میں ہیں کہ کہیں شادی ناکام نہ ہو جائے. بھائی ایک خدشے کی بنیاد پر آپ اتنی بڑی خوبصورتی اور خوبصورتی سے ایک درجہ آگے بڑھ کے ایک بہت بنیادی ضرورت سے اپنے آپ کو اور دوسرے لفظوں میں پورے معاشرے کو محروم کیے جا رہے ہیں. اور بہت ایک اچھی بات یہاں کی گئی, وہ جو ابتدائی دنوں کی شادیاں ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی عمر جو ہے وہ عادتیں پختہ ہونے کے مرحلے میں ہوتی ہیں. اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جانا آسان ہوتا ہے. جب آپ عمر کے ایسے حصے میں اکٹھے ہوتے ہیں جب آپ کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بڑی نفسیاتی اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو اچیومنٹس جب آپ کے پاس جب عمر گزر جاتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے آپ نے, عادتیں بھی پختہ ہو گئی ہوتی ہیں اور ان عادتوں کے پختہ ہونے کے نتیجے میں اچھی ہیں یا بری ہیں اس پیکج کے ساتھ ہی کچھ اچیومنٹ بھی آپ کی لائف میں آ چکی ہوتی ہے. گویا آپ کو اپنی عادتوں پہ زوم بھی ہو جاتا ہے, آپ انہیں تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہے ہوتے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کا ڈسپلن مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. آخری بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا, حضور کی پوری زندگی سے جو ہم تک نکاح کا معاملہ پہنچتا ہے اس کے اندر صرف 2 معاملات ہیں, نکاح کا کیا جانا اور ولیمے کا اہتمام. اس کے علاوہ باقی جو کچھ شادی کے نام پر کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا خرافات پر مبنی ہے. اور میں بڑی دیانتداری اور ذمہ داری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان 2 چیزوں کے علاوہ کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا اس ڈسپلن کو مشکل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. الٹیمیٹلی کسی نہ کسی انداز میں اگر بہت باوسائل خاندان بھی آپس میں 2 اکٹھے ہو رہے ہوں نا تو اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ
دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں آئندہ آنے والی شادیوں کو مشکل بنانے میں ایڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے آپ یہ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور حضور کے زمانے میں حضور کے صحابی ہیں, مدینے میں رہتے ہیں اور حضور کے ساتھ بچپن سے ان کا تعلق ہے, وہ نکاح فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, ایک خاص طرح کی خوشبو جو عربوں میں رائج تھی کہ جو دولہا اور دلہن کو لگائی جاتی تھی. تو حضور نے کہا تم سے یہ خوشبو آ رہی ہے, کہا یا رسول اللہ کل میں نے نکاح کر لیا. آپ تصور کیجئے, اس سے آگے جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ حضور نے کہا کہ چلو ولیمے کا اہتمام کرو تاکہ لوگوں تک خبر پہنچے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے حضور کا زمانہ ہے اور حضور کی مقام اور منصب اور حضور کی اہمیت ان کی زندگی میں کس اعلیٰ عرفہ درجے کی ہے, لیکن انہوں نے نکاح ایک مختصر سی نشست کے اندر اپنے چند دوستوں کے ساتھ کر لیا اور حضور نے اس پہ برا نہیں مانا اس کو, بلکہ حضور نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہمیں زوم ہے نا کہ ہمارے پچھلے 50 سال میں ایک بچے کی شادی ہوتی ہے, گھر کے 15 افراد نے 50 سال میں 60 سال میں جتنے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوتا ہے نا سماج میں, ہماری خواہش ہوتی ہے ان ساروں کو جو ہے وہ اس میں مدعو کر لیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. بھائی وہ ناک بچاتے بچاتے ایک آدمی کی زندگی شخصیت پوری آپ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. نکاح کو آسان کیا جانا چاہیے. بالکل آسان کیا جانا چاہیے. اینڈ ہم لوگ جی بالکل آپ کی اجازت سے کہ یہی جو بات ابھی ہو رہی تھی اس پہ کہ ہماری آرگنائزیشن نے بھی یہ جو پرابلمٹک ایریا ہے نا کہ جہیز کی وجہ سے, کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی تھیں, تو جس کی وجہ سے سارے جو بھی مخیر حضرات تھے انہوں نے مل کے اور ہم نے میس ویڈنگ کا پھر اہتمام کیا تھا اس فیبرری میں, اور ماشاءاللہ 10 جوڑے تھے ان کی شادیاں کروائی گئیں, اور پھر وہ جو بھی ایز اے گفٹ ہم نے ان کو دیا, کیونکہ اس حد تک حالات ہے کہ شادیاں بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ ضروری چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی شادیاں میں تو بہت سادہ سی بات کہتا ہوں کہ جو آدمی پوچھتے ہیں نا کئی نوجوان کہ وہ ہماری شادی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یونیورسٹیز کالجز کے بچے, ہم تو نہیں چاہتے, ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کر رکھی اور اس کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ معذور ہیں اور آپ کو کسی ڈاکٹر نے یا کسی ماہر نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کی وہ معذوری دور نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ کو بے شک جہیز لینا چاہیے, آپ کا بنتا ہے جہیز لینا. لیکن اگر آپ کو اللہ نے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ, بھرپور خوابوں کے ساتھ آپ زندگی جو ہے اس میں شامل ہیں, داخل ہیں, تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے. پھر اس کی وجہ سے اتنا خوبصورت رشتہ جو ہے اس سے دور نہیں ہوگا. سلسلہ تو ہمارا بڑا خوبصورت چلتا رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا, لیکن کیونکہ ہم اب بالکل اینڈ آف دا سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آمنہ اور اعجاز بھی اپنا اینڈ نوٹ شارٹ اینڈ پریسائزلی ہمارے ویورز کے لیے دیں. آمنہ پہلے آپ بتائیے. میرا تو سمپل میسج یہ ہوگا کہ آپ اپنے اوپر جتنا کام کر سکتے ہیں کریں, اور پھر ایک اپنی جو اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے نا تو وہ ویلیوز کو دیکھیں, اور یہ ویلیو ایز این آپ کی اپنی ذات کی پسند کی کیا چیز ہے, آپ کے اندر کیا ضرورت ہے, جس چیز کو آپ ویلیو کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے بات, اور وہاں سملیرٹی دیکھیں. باقی ڈفرینسز جو ہوتے ہیں نا وہ ریلیشن شپ کو بیوٹیفل بناتے ہیں, وہ ریلیشن شپ میں ایک کلر ڈالتے ہیں. اگر آپ کے جیسا میری جیسا انسان میرا ہسبینڈ بن جائے, مطلب میری پرسنالٹی والا, میں ایک دن نہیں رہ سکتی کیونکہ ہم نہیں اپنے آپ کو ہی نہیں برداشت کر سکتے. تو اس بات کو دیکھیں کہ آپ کی جو دو لوگ ہیں ان کی ڈفرینسز کیا ہیں, اور ان ڈفرینسز کو انجوائے کریں اور بلڈ کریں آہستہ آہستہ. دس از واٹ لائف از آل اباؤٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ چیک لسٹس اینڈ واٹ تھنگز, اٹس اباؤٹ گروئنگ ٹوگیدر. اینڈ دیٹس ہاؤ یو کمپلیٹ ایچ ادر. بالکل ایسے ہی ہے. سعید اعجاز آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ بچوں کو شادی ایک تو کرنے دیں, خدا کے واسطے کرنے دیں شادی ان کو, تاکہ یہ بڑھیں آگے. اور 20-21 برس سے اوپر لڑکی کو نہیں جانا چاہیے, 24-25 برس سے اوپر لڑکے کو نہیں جانا چاہیے. ان کی شادی کرا کے اور پھر اسی طرح ان کی مدد کریں جس طرح ارینج میرجز میں آپ کیا کرتے ہیں. 2-4 سال اگر آپ ان کا ساتھ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے نا, یہ رشتے چل جائیں گے. اور یہ کام کون کر سکتے سمجھی, ادھر سے اس کے ماں باپ, ادھر سے اس کے ماں باپ. اور یہ جو بہنیں ہیں پلیز آپ اپنے گھر بسائیں, بھائی کا گھر نہ بسائیں, آپ کی بڑی مہربانی. بہت اچھی تھینک یو. آپ نے بالکل ہی کٹ تھروٹ بات کر دی ہے. پہ جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں, بہنیں پہلے خود شادی کر لیں. جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا ان کو
اپنے مسئلے خود خود سالو solve کرنے کرنے کی ہیں، ضرورت بالکل۔ جتنا آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں نہ آپ اگر کوئی ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے تو ڈسکس ایکسپرٹ کو ہائر کر لیں بیکاز ایوری بڈی ول ہیو دیئر اون بائس. بالکل آئی کمپلیٹلی Yes, so ایگری کیونکہ please. آپ جتنے کہتے ہو نا اوپینین سنتے ہو اتنی آپ کنفیوز ہوتے ہو, اتنی آپ کے اندر بھی دماغ میں کئی باتیں جو ہے نا وہ بھری بھی جاتی ہے کئی لوگوں کے تھرو. سو تھینک یو سو مچ آپ چاروں کا, آپ لوگوں نے ہمیں اپنے اپنے کہتے ہیں نا ایک مائنڈ سیٹ کے حساب سے دین ریلیجیس اینڈ سوسائٹی کے حساب سے جو ہے ایک انپٹ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے ان چاروں گیسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی اتنی بہترین سوچ ہے اور وہ انڈیویجول لیول پر اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی کاؤنسلنگ بھی کی جائے, ان کے لیے شادیاں آسان بنائی جائیں, ان سب میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. بالکل صحیح ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ انڈیویجول لیول پہ بھی اپنے حساب سے سوچیں کہ آپ کدھر لیک کریں, نہ کہ آپ لوگوں میں جو ہیں وہ برائیاں جو ہیں نکالیں. اینڈ فار ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ نیو گیسٹ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان. جیسے ہم پہلے بھی ایک ٹاپک کو پراپرلی ڈسکس کر رہے تھے اپنے گیسٹ کے ساتھ, اس وقت جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم پازیٹیو جرنلزم کے حوالے سے بات کریں گے کہ جرنلسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے انہیں سوسائٹی میں اپنے ایک رول پلے کرنا چاہیے, اور آج کل کے جرنلسٹ کیا کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ان سینئر صحافیوں سے بات کریں گے. بالکل. اور جس طرح سے ہم آج کل کوئی بھی نیوز سنتے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, ہم فوراً سے ایگری کر جاتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے یا یہ نیوز آتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اسی کے حوالے سے جو ہے ہم ایک ڈسکشن آج رکھیں گے, اور میں اپنے فرسٹ گیسٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی جو کہ پاکستانی ریسرچ جرنلسٹ ہیں, اینڈ ہی از اے پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ دا آتھر آف دا بک ہاؤ ڈز سپر کلاس رول نیشنز. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے پڑھا بھی چکے ہیں ساؤتھ ایشیا میں اینڈ سینٹرل ایشیا میں. ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف ریسرچ پیپرز اباؤٹ ڈیولپمنٹ ان یوریشیا. میں بات کر رہی ہوں آغا اقرار ہارون کی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. اور اگر میں اپنی سائڈ کی بات کروں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار راحت جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ وہ تجزیہ نگار بھی ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے جرنلزم کے حوالے سے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جی اچھا, ہم لوگ جو اسٹارٹ لینا چاہیں گے اوبیسلی جرنلزم کی جہاں بات کرتے ہیں تو مسٹر ذوالفقار, جب ہم پازیٹیو جرنلزم کی بات کریں یا پھر آج کل جس طریقے سے ہم کوئی بھی اگر نیوز کا چینل دیکھیں یا پھر ہم لوگ اپنے یہاں پہ جتنی میگزینز ہیں, جتنے بھی نیوز پیپرز یا چینلز ہیں, وہ سب سے پہلے ایک پورٹریل ہی ایسا دکھاتے ہیں, ایک نیوز ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ فوراً سے آپ کو دھچکا دیتی ہے. جہاں ہم لوگ پازیٹیو چیزیں بھی دکھا سکتے ہیں, ہم فوراً سے ایک اس چیز کو ہی پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری عوام کو وہ ایک پازیٹیو سائڈ دکھانا انسٹیڈ کہ آپ صرف ایک پورٹریل نیگیٹو کریں؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور آپ نے ایک بڑا زبردست ٹاپک چنا, اور اس ٹاپک میں بدقسمتی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک سوسائٹی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا اوپینین میکنگ کرتا ہے, رائے سازی کرتا ہے, لوگوں کے ذہن بناتا ہے. کسی ملک کے بارے میں, کسی سوسائٹی کے بارے میں, کسی پرسنالٹی کے بارے میں, کسی معاشرے کے بارے میں میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر میڈیا کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیگیٹیوٹی کی سائڈ پہ بہت زیادہ چلی گئی. میڈیا کی جو اوپینین میکنگ ہے اس کا رول کا آپ اندازہ لگائیں کہ صبح میڈیا اگر افغانستان کے اندر دریائے کابل کے اندر بہنے والا جو پانی ہے اس کو ثابت کرنا چاہے کہ وہ پانی نہیں, وہاں پہ تو بلڈ بہہ رہا ہے, خون بہہ رہا ہے, تو لوگ بلیو کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کی جو جنگ ہے اس جنگ سے پہلے میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. ایک پوری شکل وہاں بنائی گئی اور اس کے بعد امریکہ نے وہاں پہ جنگ مسلط کی. افغانستان کے اندر امریکہ نے جب اپنے عزائم لے کے آنا تھا, انٹر ہونا تھا, اس سے پہلے میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوسائٹی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ بن سکتا ہے, اور میڈیا کسی سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بہت بڑا ٹول بن سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی بدقسمتی ہے, یہ فیک نیوز اور ریٹنگ کی دوڑ نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کسی حد تک میڈیا کا جو موجودہ رول ہے
جس کو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا، چونکہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی تو اس نے ایک طرح سے پاکستان کو ہی انگورنیبل کر دیا. اور میں یہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہضم ہوگی. ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور میڈیا ہماری برادری ہے اور برادری پہ اس طرح کریٹیسزم. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو، ہم میڈیا کے وہ لوگ تھے، آپ پیچھے چلے جائیں 10-15 سال پہلے جب میڈیا اتنا فرش نہیں ہوا تھا، اتنے چینلز نہیں آئے تھے، تو آپ کی حالت کیا تھی، ہم سب کی حالت کیا تھی. جب میڈیا کو ایک بڑے کینوس پہ آنے کا موقع ملا تو ہمیں اتنا رسپانسیبل ہونا چاہیے تھا، اتنا بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے اس کو نہیں کیا. اور جب آپ اپنے گھر کے اندر خود احتسابی نہیں کرتے پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اور سپیس دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آ کے بات. پاکستان کی جوڈیشری اگر اچھا کام کر رہی ہو تو کبھی پاکستان کے اندر یہ سوال نہ اٹھے کہ پاکستان کے اندر آرمی کورٹس ہونی چاہیے، پاکستان کی کورٹس کو ایسے ہونا چاہیے، کبھی کریٹیسزم نہ ہو. تو پاکستان کا میڈیا اگر صحیح بات کام کر رہا ہو تو آپ کو مجھے آج ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے، جو رائٹ امیج ہے، وہ پاکستان کا میڈیا دکھا سکتا ہے لیکن نہیں دکھا رہا. یہ جو 14 انچ کا 17 انچ کا جو یہ ٹی وی چینل ہے، یہ پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہاں پہ بیٹھے باہر لوگ، ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ اس سکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں ایک رائے بناتے ہیں. پاکستان کے اگر گوادر کے ساتھ ایک چھوٹی سی چوکی کے اوپر چھوٹا سا ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس پہ ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو پوری سکرین ریڈ ہوتی ہے، پوری سکرین کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے اور پوری سکرین یہ دکھا رہی ہوتی ہے پوری دنیا کو کہ یہ پاکستان پورا اس میں جل رہا ہے. اور باہر بیٹھے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. پاکستان پیسفل ہوتا ہے، پاکستان اس دن بھی سارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے جو میڈیا نے نیگیٹیوٹی جس طرح ایکسپورٹ کیا پوری دنیا کے اندر، اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے انڈیا کے اندر بائی پالیسی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اپنے جرنلزم کو جو ہے جتنا ہم پازیٹیو بنائیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے ملک کو دکھا سکتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دنیا میں آپ دیکھو باقی ملکوں میں بھی دیکھو کہ ڈے ٹو ڈے کئی ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں وہ کبھی دکھائی نہیں جاتی. تو اگین اٹس اے ریسپانسبل فیلڈ آف لائف جس میں آپ کو اپنی ریسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آغا صاحب میں آپ سے ہی اسی بارے میں انپٹ لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اس طرف ہر وقت کوشاں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نیوز ملے کہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ وداؤٹ اینی ٹریگر وارننگ یا کچھ بھی دیے بغیر وہ پوسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹ دیئر اون سوشل میڈیا، کوئی ٹی وی چینلز ہیں. اب رسپانسبلٹی اس حد تک نہیں رہی ہے جس طرح سے پہلے تھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ کی ٹریننگ کس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ بھی پازیٹیو نیوز کو دنیا تک پہنچانے کو جرنلزم سمجھیں؟ کیونکہ ہمارا ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ اگر جرنلسٹ ہے تو وہ شاید ایک ہارش ٹون میں ہو، بدتمیزی کرے یا بری ہی خبریں دے گا تو وہ جرنلسٹ ہے، ادروائز وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، بات یہ کہ پاکستانی میڈیا اپنی ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. ابھی آپ کے اپنے ہی اسٹیٹمنٹ جو تھیں ان میں اگر آپ انہیں دیکھیں جو آپ نے دی ہیں اس میں دو چیزوں کو آپ نے بات کی، سوشل میڈیا کی اور جرنلزم کی. سوشل میڈیا بونا فائڈ جرنلزم نہیں ہے. آج تک ہم اس سوشل میڈیا کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک رجسٹرڈ جرنلزم ہے. لیکن سب سے زیادہ پیسہ سوشل میڈیا سے لوگوں کو آ رہا ہے. سو وی لاگر، میں نے وی لاگر کو تو نہیں اپنا انٹروڈیوس کرایا پاکستان کے، بہت سارے صحافی بھی اسی میں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. پہلی بات ہے کوئی خبر جو یہ آپ نے بڑی جو بات کی تو مجھے ایک 3 سال پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ تو اب چھوڑے. تب بھی ہمیں بھی تب بھی کہا گیا تھا کہ جی پازیٹیو نیوز دیا کریں آپ. کوئی نیوز پازیٹیو یا نیگیٹیو نہیں ہوتی ہے، نیوز ہوتی ہے. اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں پازیٹیو نیوز دوں، میرا کام ہے میں نیوز دوں. پازیٹیو نیوز دینا ہے. آپ میکسیمم اچھے چینلز لکھ رہے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کا چینل ہے ڈسکور پاکستان، وہاں کی پاکستان کی خوبصورتی دکھاتا ہے جہاں پہ میں نہیں جا سکتا. تو دس از گڈ. آپ اکانومی کے چینلز لے کر آئیں جو پاکستان کی اکانومی پہ ڈسکس کریں. اگر ان کی کبھی ایکسپورٹ پاکستان کی اچھی ہوئی ہے تو وہ بھی بتائیں اس میں. ہمارے یہاں پہ ٹریننگز ختم ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ سب پلانڈ ہوا ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے
2006 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بونافائڈ جرنلسٹ ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. تو ایک پوری لاٹ اتاری گئی, راتوں رات لوگ, کل وہ ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے یا مساج سینٹر میں کام کرتے تھے, کہیں اور کرتے, وہ راتوں رات اگلے دن وہ ٹی وی کے اوپر چینل پہ ایز اے اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ جو بونافائڈ جرنلسٹ تھا اس کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. اب وہ لوگوں کی ڈر ٹریننگ تھی. اگر بیٹھا ہوں تو میں 34 سال یا 35 سال کی ٹریننگ, میں نے کب رپورٹر کے طور پہ کام شروع کیا, پھر نیوز روم میں گیا, پھر پروڈکشن میں گیا, اور وہاں سے سو آن سو فورتھ ہوتا ہوا میں آج ایک پوزیشن میں پہنچا ہوں کہ وہاں پہ میں ہیڈ کر رہا ہوں ایک نیوز ایجنسی کو. سو میرے اندر کا سب ایڈیٹر بھی ابھی زندہ ہے, میرے اندر کا رپورٹر بھی ابھی زندہ ہے, میرے ایڈیٹر کا ڈپٹی ایڈیٹر بھی زندہ ہے. وہ خبر کو روکے گا, وہ کہے گا یہ کیا ہے, ادھر آؤ نا ذرا, یہ کیا لکھا ہے. وہ راتوں رات, اچھا پھر ان کے ساتھ ان کے لیے تقریباً 1500 ویب سائٹ فیک لانچ کی گئی جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ لوگ اینالسٹ بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں ان فیک ویب سائٹس کے اوپر. وہ پھر دیکھتے دیکھتے آپ نے ایک کاڈر ڈیولپ کر لیا جس کا جرنلزم سے کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا. They had never ever been in any newsroom of any newspaper or even in any televisions. But they were most strong bona fide journalists then. ان کی لسٹ آپ دکھا کے آپ دیکھیں پچھلے 10 سال کی پریزیڈنٹ آفس کی, پرائم منسٹر آفس کی, گورنر ہاؤس کی, سی ایم ہاؤس کی, وہی لوگ انوائٹڈ ہوتے تھے جو کہ وہ جن کو ہم پیرا ٹروپرز کہتے ہیں. وہ پیرا ٹروپرز ہی انوائٹڈ ہوتے تھے, ان کو ہی انٹریکٹ کروایا گیا پاور کوریڈور کے ساتھ. اب وہ ایک مصیبت بن گئی ہے. یہ بننا ہی تھا انہوں نے مصیبت. جب بھی آپ ہائیبریڈ سسٹم کریٹ کرتے ہیں نا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا ہے. بالکل ایسے ہی. اور مسٹر آغا اگر ہم بات کرتے ہیں جس طریقے سے اگر ہم کوئی پولیٹیکل ویو پوائنٹ بھی لیں, کئی دفعہ رپورٹرز ہیں یا اینالسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, وہ لوگ بالکل اسپیسیفکلی ایک سائڈ لیتے ہیں. دے گیٹ پرسنل, دے ڈونٹ اسٹک ٹو دا ایکچوئل ایسنس کہ ہم ایک نیوز یا ایک کسی ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ ایک اپنا پرسنل اوپینین اس میں لے آتے ہیں, وچ از ویری مچ اگینسٹ دا رولز اینڈ ایتھکس آف جرنلزم اور رپورٹنگ. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی آپ نے سوال کیا. اب دیکھیں ایتھیکل جرنلزم ایک چیز ہے اور میڈیا ایتھکس ہم پڑھاتے ہیں, میں خود پڑھاتا ہوں میڈیا ایتھکس. میڈیا ایتھکس پڑھانا اور بات ہے, اس کی ایگزیکیوشن تو ریاست نے کروانی ہے نا. اگر ایک غلط فیک نیوز آپ نے, اچھا اب دیکھیں فیک نیوز کے بھی بڑی عجیب اپنا ڈکشنز ہیں جو کہ ہمارے یہاں کوئی یونیورسٹی پڑھائی نہیں رہی ہیں. آپ نے ابھی تو فیک نیوز سنتے رہی ہو رہی ہوں گی. یہ ہے کیا فیک نیوز, بنتی کیسے ہے؟ آپ ایک ایکو چیمبر کریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر پھر ایک فلٹر ببل کریٹ ہوتا ہے. فلٹر ببل کی ہی چیزیں صرف آپ کو آپ کے موبائل پہ آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. اس کے اندر جو پھر ہے وہ پھر چیپ فیک سب سے خطرناک ہے, ڈی فیک سے بھی زیادہ. چیپ فیک پتہ کیا, میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں نا, ایک خاص ٹپیکل ایشو پہ کر رہا ہوں نا, میڈیا ایشو پہ. آپ میرا یہ کلپ آج سے 2 سال کے بعد آپ استعمال کریں کسی اور جگہ کے اوپر کہ دیکھیں آغا صاحب نے یہ کہا تھا, وداؤٹ کانوٹیشن ڈینوٹیشن, میری ہی آواز, میرا ہی کلپ, جینون کلپ جب استعمال ہوگا, دیٹ از کالڈ چیپ فیک. ہمارے پولیٹیشین کے ساتھ زیادہ کام ہو رہا ہے چیف فیک کا. اچھا آپ نے یہ کہا کہ وہ ایک پوزیشن لے جاتے ہیں, جرنلسٹ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں اور پارٹیشن ہے, ٹیکنگ سائڈ بالکل ہے. وہ بھی اس کی بھی ایک کہانی ہے. بات یہ ہے کہ 2010 میں جرنلزم کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے پولیٹیشین کو ذلیل و خوار کرنا ہے, کہنا ہے وہ کرپٹ ہے, پارلیمنٹیرین سسٹم ناکام ہو چکا ہے, پولیٹیشین کرپٹ ہے اور نیا سسٹم آنا چاہیے, اور پاکستان خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ کو صرف منفی خبریں دی جاتی تھیں حکومت کے بارے میں کہ تباہ ہو گئی, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مقصد تھا ایک نیا سسٹم لے کے آنے کا. لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں چلی گئی. اس کو آپ کیا کریں گے, آپ اپنی نکال سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے آج سے اگر 3000 یہ جو میری کتاب ہے نا اپنا ہاؤ ڈز سپر کلاس رولز اے نیشن, ایک کیس اسٹڈی فرام پاکستان, اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے. آج سے 3000 سال پہلے بھی چانکیہ کے زمانے میں بھی اور ہومر کے زمانے میں بھی خوف کے فلسفی اتارے جاتے تھے جو ملکوں میں خوف پیدا کرتے تھے کہ تمہارا ملک ختم ہونے والا ہے, تمہاری ریاست تم سے پیار نہیں کرتی ہے, یہ تمہارا جو بادشاہ ہے یہ اس نے اپنے بچوں کو بہت پیسہ دیا ہوا ہے, تمہیں کھانے کو روٹی نہیں دیتا ہے. وہ باقاعدہ اینیمیز نے لانچ کی ہوتے تھے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریشن اور ایک وہ سبجوگیشن پیدا کریں اور وہ سوسائٹی پہ ریئیکٹ کرے اپنے بادشاہ کے خلاف.
بدقسمتی سے یہ کام ہم نے خود کیا. مطلب سیلف ہمیں کسی ڈسٹرکٹیو ہو ہمیں سیلف ڈسٹرکٹیو ہو گیا, ہمیں کسی باہر سے کسی کو نہیں کہنا پڑا. ہم نے پہلے خود وہ اپنا فلسفی لانچ کیے جنہوں نے ہمیں صبح سے لے کے شام تک ڈرایا گیا خدا نہ خاصا پاکستان ختم ہونے والا. نہیں بالکل نہیں, میڈیا جو ہے بہت ایک پاورفل ٹول ہے اور اس کی رسپانسبلٹی لے کے چلنا, اینڈ اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ کہ اس کی بھی ایتھکس اور ویلیوز ہیں, ان کو جو ہے آپ اس سے ڈائیورٹ نہ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ذوالفقار صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے ابھی بات کی ہے آغا صاحب نے بھی کہ ابھی جو جرنلزم جیسے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں بھی وہ ٹریننگز نہیں ہیں جو پراپر ایک جرنلسٹ کی ہونی چاہیے تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کرنٹ ٹائم میں جرنلزم کی سٹڈیز میں یا پھر کوئی ایسی پراپر ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے, چاہے وہ چینلز کے لیول پہ ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی کے لیولز پر ہوں, تاکہ ہم جو جرنلسٹ ہیں اس کو پراپر ایتھکس بتائیں کہ آپ کسی کا جب کوئی بھی نظریہ سن رہے ہیں یا کوئی بھی بات سن رہے ہیں تو آپ میں ایکسیپٹنس ہو, آپ اس بات سے اوفینڈ نہ ہوں اور ان کی بات بھی آپ دنیا تک پہنچا سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بدقسمتی اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ٹریننگ کی بات آپ نے کی اسی طرح ہماری پریکٹیکل اور تھیوری میں بہت فرق ہے. جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ بدقسمتی سے پریکٹیکل میں ہے نہیں, اور اگر تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو بھی تھوڑا سا مرج کر دیا جائے, ٹریننگ کا تھوڑا سا ایلیمنٹ اس میں ڈال دیا جائے تو یہ چیزیں نہیں رہیں گی. ہم جو پریکٹیکل جرنلزم میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس فریش لڑکیاں لڑکے آتے ہیں میتھس کام کر کے. یقین جانیے کہ میں یہ بات آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے چیزیں لیک کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ان کے مقابلے میں جو میٹرک پاس یا ایف اے پاس ایک لڑکا فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے وہ بہتر پرفارم اس کا کرتا ہے. پرسنل ایکسپیرینس تو پریکٹیکلی وہ ماسٹر کیا ہوا لڑکی اور لڑکی کو 3-4 سال فیلڈ کے اندر کام کرنے کے بعد اس کے لیول پہ آنا پڑتا ہے. تو یہ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ٹریننگ کا جہاں تک عمل دخل ہے, ٹریننگ تو بہت ضروری ہے. رپورٹرز کی بھی ہونی چاہیے, ایڈیٹرز کی بھی ہونی چاہیے, اور سب سے زیادہ تو مالکان کی ہونی چاہیے. بالکل بدقسمتی اس ملک میں یہ بھی ہے کہ جو مالکان ہیں, مثال کے طور پہ دیکھیں نا ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب کی ایک اپروچ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے ایک پاکستان کا ایک قرض ایک طرح سے ادا کیا کہ اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا, یار یہ ملک ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو پاکستان کے جتنے چینل مالکان ہیں, پہلی تو پیمرا کو ویسے ہی اس میں میری چیئرمین پیمرا میرے دوست ہیں بالکل بھائیوں کی طرح, میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کو 10% 5% کنٹینٹ ایسا رکھنا چاہیے جو ریاست اس میں بنائے, اور وہ اسٹیٹ کے لیے ہو, وہ اس ملک کے لیے ہو, وہ اس قوم کے لیے, اور سارے چینل اس کو آن ایئر کریں, اور اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے کہ آپ بھی اس میں ڈنڈی نہ ماریں, اور وہ جینون ایک اس ملک اور قوم کی سروس ہو. تو آپ لسنس کے اندر یہ شرط رکھ دو. اس نے کہا یہ بڑا اچھا ہے, میں بالکل یہ کروں گا, اور ہم ویسے تو پابند کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا پریکٹیکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے چمچے بن جائیں, آپ کسی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ نے آغا صاحب سے ابھی پوچھا, ہمارا جرنلسٹ تقسیم ہو گئے ہیں, ججز تقسیم ہو گئے ہیں, پوری سوسائٹی تقسیم ہو گئی ہے. اپینین میکنگ جو ہے وہ ملک سے ایک طرح سے باہر چلی گئی ہے, کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. چینل مالکان جو ہے, یہ بھی بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی, اس میں بہت سارے لوگ بزنس مین آ گئے ہیں. اچھا, وہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ آپ کا جو میڈیا جس ڈائریکشن پہ چل رہا ہے, جہاں سے پالیسی ملتی ہے, جہاں پہ ایڈیٹوریل پالیسی ملتی ہے, سارے میڈیا نے اس کو فالو کرنا ہے. تو اب اس میں انٹرسٹ آ گیا. ایک وقت تھا کہ رپورٹر اور ڈائریکٹر نیوز یا اینکر کچھ فیصلے کر لیا کرتا تھا. اب وہ فیصلے بہت اوپر ہوتے ہیں. اوپر سے حکم آتا ہے کہ 7ویں سلاٹ میں یہ ہوگا, 8 میں یہ ہوگا, 10 میں یہ ہوگا, تو اینکر بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو اوورآل دیکھنے کی ضرورت ہے. میڈیا آج تو 8.5-10 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہے, سارے کے سارے اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھ رہے ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی کیا ہے, مین سٹریم میڈیا کی کیا ہے. اخبار آج بھی جس پہ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر چیک ہے, ایڈیٹوریل چیک ہے. چینل وہ ہے جس کے اوپر بولا جاتا ہے, اس کے اوپر پیمرا کئی اداروں کا چیک ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیک نہیں. سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی کو مزید مین سٹریم میڈیا سے چیک کیا جاتا ہے. تو آج ہماری پارٹی عمران خان ہے, ہماری پارٹی نواز شریف ہے, لیکن پاکستان کسی جرنلسٹ کی پارٹی نہیں ہے. بالکل ہم لوگ یعنی وہی بات ہے, کوئی جرنلسٹوں کا گروپ مجھے نہیں ملا بدقسمتی سے جو یہ کہیں, یہ تو مجھے ملتے ہیں روز,
آدھے دوست کہتے ہیں جی وہ عمران خان کو سپورٹ کریں, آدھے کہتے ہیں جی اس کو کریں, آدھے کہتے ہیں اس کو کریں, لیکن یہ کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا کہ کوئی اس پہ انسسٹ کر رہا ہو کہ یار پاکستان کی بات کریں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو ایک کہتے ہیں نا ہمارا ایک جو ویژن تھا پاکستان کی, جو ایک بنیاد تھی, فاؤنڈیشن ہے, اور جو ان ویلیوز کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو جو ہے کھو چکے ہیں ان چیزوں کو, اور ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ ایک پرسنل پارٹیز اور سیگریگیشن میں آ چکے ہیں. لیکن ہمیں جو بہت اچھی بات کیا ہے آغا صاحب نے بھی اور ذوالفقار صاحب نے بھی, کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جرنلسٹ ایز اے جرنلسٹ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہو کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے چینل کو, اپنے شوز کو پریزنٹ کرنا ہے تاکہ وہی سوسائٹی میں ایک بہتر چینج لائے. جہاں پہ آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ بھی ہو, جہاں پہ آپ کا ایک اوپینین بھی ہو, لیکن اگین کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ جو ہے کوئی کمپرومائز نہ ہو. اینڈ جہاں پہ ہم ان سب چیزوں کی بات کریں وہاں پہ میں ایک سوئچ لینا چاہوں گی. اینڈ ہمارے جو شو ہے ہوٹل فار یو کے ہوسٹ امیر حمزہ, وہ اس وقت موجود ہیں گرینڈ اتحاد ہوٹل لاہور میں. تو آئیے چل کے پوچھتے ہیں امیر حمزہ سے. جی امیر. جی تو ہبا اینڈ عبیرہ, اس وقت میں موجود ہوں گرینڈ اتحاد ہوٹل میں, جو کہ ایک بوتیک لگژری ہوٹل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں موجود ہوں یہاں کے ریسٹورنٹ میں جس کا نام ہے اوشیکی. اٹس اے جاپنیز ریسٹورنٹ. یہاں پہ آپ کو جاپنیز کوزین انجوائے کرنے کو ملے گی, لیکن میں یہاں بریک فاسٹ کرنے آیا ہوں تو بریک فاسٹ بفے جو ہے وہ بھی یہ یہاں پر ہی پریزنٹ کرتے ہیں. بہت ہی زبردست انٹیریئر ڈیزائن اور ایمبینس ہے اس ہوٹل کا. اگر آپ اس ہوٹل کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو محمود قصوری روڈ پر یہ سچویٹڈ ہے لاہور میں, ون آف دا فائنسٹ لوکیشنز ان لاہور. میں اب چیک کروں گا کہ بریک فاسٹ میں ہمیں یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے. جی تو بریک فاسٹ میں آلو کے قتلے ہیں, یہاں پہ وی ہیو لاہوری چنا, وی ہیو چکن ساسیجز اور حلوہ پوڑی بھی ہے. تو چلیں میں اپنا بریک فاسٹ انجوائے کرتا ہوں اور آپ بھی ضرور وزٹ کریں. ویری نائس, تھینک یو امیر حمزہ. اور ہم اس چیز کو ضرور مس کر رہے تھے ہبا بہت ناشتے کے سیگمنٹ نہیں ہے نا, کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ضرور ہونی چاہیے. صبح صبح لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشن ضرور چاہیے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے امیر حمزہ نے آج ہمیں ایک بڑا اچھا اسپاٹ بتا دیا. یس ایبسلیوٹلی. اینڈ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی جس طرح جرنلسٹ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ مسٹر ذوالفقار میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جدھر ہم لوگ بچوں کی جو اسکولنگ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب وہ نکلتا ہے پریکٹیکل لائف میں تو اس بچے کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو کس طریقے سے ہم لوگ ان لوگوں کو ایک انٹرنشپس ہیں یا پھر کوئی ایسے سرٹن پروگرامز ہیں جن میں انوالو کر سکتے ہیں, سو دیٹ دے آر پریپیئر فار دا ایکچوئل ورلڈ اینڈ دا میڈیا, کے پاکستان کے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں اس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے. دیکھیں جس طرح میڈیا کے اندر جدت آ رہی ہے, جس طرح ایکومنٹ کے اندر آئے روز نئی نئی چیزیں داخل ہو رہی ہیں, جس طرح آپ کی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. ایک وقت تھا پی ٹی وی تھا, پی ٹی وی کے ساتھ 1-2 نیوز پیپرز تھے. آج 80-90 چینلز ہیں اور 300-400 اخبار ہے, اور میڈیا ایک پوری انڈسٹری اور ایک سائنس بن گئی ہے میڈیا مینجمنٹ. تو اس کو آپ کو اس انداز سے دیکھنا ہوگا. آغا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بڑی بنیادی بات تھی کہ مشرف صاحب نے چینلز کے لائسنس تو دے دیے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ کا کیا ہوگا, یہ اس میں بیہیو کیسے کریں گے. آپ کسی شخص کو جب مائک پکڑا دیتے ہیں, اگر وہ مائک کو کچھ اور سمجھ بیٹھے کہ اس سے میں نے لوگوں کا قتل عام کرنا ہے, لوگوں کی خواہشوں کا قتل کرنا ہے, لوگوں کو اس میں رسوا کرنا ہے, تو پھر وہ ڈیزاسٹر بن جائے گا. اگر آپ اس کو ٹریننگ دے کے وہاں سے روانہ کریں گے تو پھر وہ بلیسنگ ہوگا, پھر وہ سوسائٹی کو بھی سرو کر رہا ہوگا, صحیح انفارمیشن بھی دے رہا ہوگا, اور وہ پراپر رول پلے کر رہا ہوگا. تو آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ اس چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کو, اور ساتھ ساتھ وہ ہونی چاہیے. جب وہاں سے اسٹوڈنٹ نکلے ڈگری لے کے تو وہ صرف ڈگری نہ ہو, اس کے ساتھ کچھ اسکل بھی ہو. پوری دنیا کے ماڈل موجود ہیں, یہ کوئی ہم انوکھی بات نہیں کر رہے, پوری دنیا کے ماڈل موجود ہیں. آپ اس کو لیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی یوتھ کو تیار کریں. پھر دوسری بات, کتنے محض کام سے لوگ ڈپارٹمنٹ سے نکل رہے ہیں, کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں, اور کتنی کھپت ہے, کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اب وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں 50,000 یا 1,00,000, تو آگے 10,000 بندے اکاموڈیٹ نہیں ہو رہے. باقی کدھر جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اپرچونٹی نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا, اب سوشل میڈیا نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے, لیکن سوشل میڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میں جب بات کرتا ہوں میڈیا اوپینین کی, میں ایک چھوٹی سی مثال اس میں دینا چاہوں گا.
کہ پچھلے دنوں ایک دوست تھا ہمارا لنڈن سے، اس نے ٹریول کیا انڈیا اور انڈیا سے لاہور آیا. ہم پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی مسز کی کال آ گئی. اس نے کہا جی آپ پاکستان کیوں گئے؟ پاکستان تو صحیح کنٹری نہیں ہے، اس پہ تو یہ لگا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے، فلانا ہے، آپ ٹریول کیسے کر گئے اور وہاں پہ تو بم دھماکے ہو رہے ہیں. پرسیپشن ہے نا. اس نے کہا بھائی میں انڈیا سے آیا ہوں اور وہاں سے میں لاہور آیا ہوں. یہ پی سی اتنا خوبصورت ہوٹل ہے، مال روڈ اتنی خوبصورت سڑک ہے، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنا زبردست. میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، یہ تو ملک ہی اتنا خوبصورت ہے، یہ پرسیپشن ساری غلط ہے. اس نے کہا نہیں بٹ وہ آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہیں. اس نے ویڈیو کال پہ لیا، وہ یقین نہیں دلوا پا رہا تھا. اچھا اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ راحت صاحب مجھے انڈین میڈیا نے اٹریکٹ کیا کہ میں انڈیا جاؤں. میں نے کہا کس چیز نے کیا؟ اس نے کہا جی انڈین گلیمر نے، کہ وہاں پہ وہ جو گلیمر دکھاتے ہیں اس نے اٹریکٹ کیا کہ میں انڈیا جاؤں. میں جا کے پورے انڈیا میں وہ گلیمر ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملا. جو چینل پہ اسکرین نے دکھایا اور اس نے مجھے ٹریول کرنے پہ مجبور کیا. اچھا جو یہ اسکرین مجھے پاکستان دکھاتی تھی باہر، وہ میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ادھر نہیں مل رہا. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ وہاں گلیمر نہیں ملا، پاکستان کے اندر مجھے وہ بم دھماکے نہیں ملے. پاکستان میں تو یار اتنے پیسفل لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے خوبصورت موسم ہے، جگہ ہے، صحیح بات ہے، سب کچھ ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی تھوڑی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح تھوڑی سخت بات ہے، جس طرح ہمارے ماں باپ کے اندر خدا نخواستہ کوئی برائی ہو یا پرابلم ہو تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم بتانا پسند نہیں کرتے لوگوں کو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیا زمین، یہ دھرتی، یہ پاکستان اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ آپ اس کی ہر برائی اس کو ڈھونڈ کے نکال کے پوری دنیا کے سامنے لانا اپنے لیے فخر سمجھتے. اور ایک ٹرینڈ بن گیا اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر ٹرینڈ یہ بن گیا قائد اعظم کو گالی دینا، اسلام کو برا بھلا کہنا، نظریہ پاکستان کو برا کہنا. جو سب سے بڑا دانشور بننا چاہتا ہے، یہ پچھلے 15-20 سال سے ایک ٹرینڈ چلا ہے. بڑا دانشور بننا ہے تو یہ 3-4 کام کرو، اسلام کو برا بھلا کہو، پاکستان کی بات کرو، نظریہ پاکستان کی مخالفت کرو، تو پھر آپ بڑے دانشور بنو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈائریکشن لیس لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کی آغاز صاحب نے بات کی. یہ اسکائی لیبس جب سے آئے ہیں، یہ اسکائی لیبس نے آ کے قبضہ کیا ہے. ان کا بنیادی طور پہ جرنلزم کے اس بیسک سسٹم سے، چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں. اور سارے بلنڈر بھی وہ کر رہے ہیں، ساری غلطیاں بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن بھگتنا ہم سب کو، صحافت اور اہل صحافت کو پڑا. ظاہری بات ہے اگر کوئی ایک بھی جرنلسٹ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے اور وہ دنیا کی نظروں میں آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پوری دنیا کے سامنے ایک امیج وہ بن جاتی ہے، اور پھر پرسیپشن بھی لوگوں کا چینج ہو جاتا ہے فار دا جرنلزم آف ہول کنٹری. لیکن آغا صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گی آپ اسی بارے میں اپنا بھی ویو پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیسی ٹریننگ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے اور ذوالفقار صاحب نے گفتگو میں یہ بیان کیا کہ پچھلے 15-20 سال میں بہت سے ہارمفل چینجز آئے ہیں جرنلزم میں، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں اور بہتری کی بات کریں تو ہم کس طرح سے ایک پازیٹیوٹی یا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ان دا فیلڈ آف جرنلزم؟ کس طرح سے ٹریننگ بچوں کی کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے معاشرے میں، چینلز کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ؟ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو بچہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے نکل کے جرنلزم میں آتا ہے وہ انتہائی کلین اپ رائٹ جرنلزم کا ویژن لے کے ہی آتا ہے. اس کو میڈیا ایتھکس بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور ابھی تک اللہ کا کرم ہے اخبارات کے زمانے کے لوگ اب ٹیچر بن کے ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ان کو سارا دن میڈیا ایتھکس کے علاوہ ادروائز ایتھکس بھی سکھاتے رہتے ہیں. وہ پلوٹ ہوتا ہے جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے. ہم بچہ بالکل ٹھیک بھیجتے ہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، تمام یونیورسٹیز میں سے نکال کے دیکھ لیں کیوں پلوٹ کیوں ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں گالی نہیں دینی ہے، وہ جب مارکیٹ بھی آتا کہتا ہے ہر ایک کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، میں کیوں نہ گالی دوں. بالکل ہم کہتے ہیں ڈیسنسی رکھنی ہے، وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ انڈیسنٹ ہے اینکر اتنے اس کا ریٹ ہے اور اتنی اس کی ریٹنگ ہے، تو میں کیوں نہ بنوں. ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی پہ الزام نہیں لگانا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جو الزام لگاتا ہے سب سے زیادہ تو مارکیٹ میں پیسے ہی وہ لے رہے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں. ایکچولی آپ کو یہ سوال ادروائز کرنا چاہیے. یہ سوال مجھے کرنا چاہیے آج کی انڈسٹری کے ساتھ کہ آپ کوئی ایسے میکینزم بنائیں کہ میرا بچہ بھیجا ہوا پلوٹ نہ ہو. بہت اچھی بات. تو سب سے پرابلم تو سب سے بڑا یہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک پاکستان میں حالات ٹھیک کرنا کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. دیر آر رولز، جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا ہے اور آپ نے بھی بات کی پازیٹیو امیج کی. میں کیونکہ پڑھاتا تو ہوں تو اس لیے میں رولز پڑھتا رہتا ہوں.
2% آف ایئر ٹائم ہیز ٹو بی گیون ٹو دی سوشل سروسز. یہ اس کے جب آپ لیتے ہیں اپنا پیمرا سے لائسنس لیتے ہیں تو آپ اس پہ سائن کرتے ہیں. وہ 2% جو ایئر ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے آپ نکالنے کتنا پڑتا ہے. کیا کوئی بھی ٹی وی چینل 2% بھی 2% بھی دے رہا ہے ٹائم اپنا سوشل سروسز کو؟ اچھا اگر کوئی دے گا تو پھر وہ سوشل سروس نہیں ہوگی, پھر وہ کسی ایک اور یا 2 ادارے کی صرف بار بار وہی چلاتا رہے گا. انسٹیٹ کے آپ سوشل سروس کو پروموٹ کریں, آپ ایک پرٹیکولر 2-1 اداروں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سوشل سروس ہے. دیکھیں سسٹم تو پورا کا پورا ہمیں دیکھنا پڑے گا نا. اگر 2% بھی چلائیں آپ کی ہیلتھ کے لوگوں کو تمیز ایک آدمی سڑک کے الٹی طرف سے آ رہا ہوتا ہے گاڑی موٹر سائیکل پہ, تو میں اگر اس کو روکتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے وہ مجھے کہتے تو کی کر رہے. تمیز نہیں سکھا سکتی ہے یہ 2% سوسائٹی کی. صحیح بات. بڑے بڑے اچھے لوگ رائٹرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں. ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. پہلی بات کیوں نہیں تیار ہے؟ سوال آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی معاشرے کی کوشش یہ درست ہونا نہیں. یہ معاشرہ اپنے 70% ریسیٹ کے فورس میں ہے. ہر معاشرے میں جو 3rd جنریشن ہوتی ہے نا انڈیپینڈنس کے بعد, وہ ریسیٹ کرتی ہے معاشرہ. وہ تمام پرانے سائیکل بریک کرتی ہے. ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں سوشل ریسیٹ یا سوشل ریبوٹ. یہ معاشرہ سوشل ریبوٹ میں ہے. 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں. ہر 70 سال کے بعد جو بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری انڈیپینڈنس لیتی ہے وہ ریسیٹ پہ جاتی ہے. ہمیں ریسیٹ پہ ایک دفعہ تمام چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ جس مرضی کو گالی دے دیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ کیا لاز نہیں ہے وہاں پہ؟ لاز ہیں, موجود ہیں. آپ ڈیفیمیشن میں چلے جائیں گے, شہباز شریف صاحب ڈیفیمیشن میں گئے ہوئے ہیں, اپنا عمران خان صاحب کے خلاف پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں, ان کا ڈیفیمیشن کیس ہی نہیں ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے. کیا کریں گے پھر آپ کیوں نہیں بناتے ہیں کورٹس؟ ہم تمام پریکٹیشنر روپ چکے ہیں کہ خدا کے واسطے ڈیفیمیشن کورٹس بنائے جائیں. اگر میں آپ کو ڈیفیم کرتا ہوں, یو مسٹ گیٹ پینلٹی فرام می ود دا نیکسٹ 7 or 8 days. بالکل یا 10 سال فیصلہ نہیں. سسٹم جو ہے اوور آل نا اس میں ایک امپرووائزیشن ہونی چاہیے. اینڈ دین اگین سسٹم جو ہے وہ لوگوں سے بنتا ہے, صرف اتھارٹیز یا ایک گورنمنٹ یا ان چیزوں سے نہیں بنتا. وی آل ہیو ٹو پلے اے رول ان دیٹ. بالکل ایسے. اینڈ ناؤ دیٹ وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف آور شو. بس جاتے جاتے جو ہے میں مسٹر ذوالفقار آپ سے ایک شارٹ اینڈ کوئک نوٹ لینا چاہوں گی ان یوتھ کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو کہ جرنلزم میں یا ریسرچ اینالسٹ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں تو ان کو یہی میسج دوں گا کہ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیں اور پاکستانیت کو سمجھیں کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اب یہ ملک ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, کچھ مانگ رہا ہے. تو جب آپ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی کے اندر جس طرح ٹالرنس ختم ہو رہی ہے, جس طرح آغا صاحب نے کہا, یقین کریں کہ جب تک آپ ایک سائڈ کو برا نہیں کہیں گے, دوسری سائڈ کو برا نہیں کہیں گے, آپ کی ویورشپ نہیں آئے گی. آپ درمیان کی بات کر کے دیکھ لیں, آپ مناسب اور متوازن بات کر کے دیکھ لیں, کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا. سو یوتھ کو اس سے بالکل ڈپریس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے, اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا چاہیے, نیوز کو نیوز رہنے دینا چاہیے, ویوز کو ویوز رہنے دینا چاہیے, اور جو صحیح انفارمیشن ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی وی جب بنا تھا تو اس کے جو بیسک 2-4 پرنسپلز تھے, اس میں سب سے ٹاپ پہ ایجوکیشن تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو بیسیکلی میڈیا ایجوکیٹ کر سکتا ہے, اور میڈیا کا لوگ بہت اثر لیتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کمرے میں گھس جاتا ہے, آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے, جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو اس کا بڑا رول ہے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. آغا اقرار صاحب, آپ کوئی اینڈ نوٹ دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے, ویورز کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے؟ میں یہ اینڈ نوٹ دوں گا یوتھ کو کہ اپنے آپ کو پلوٹ نہ کریں, اپنے آپ کو اتنا گندا نہ کریں جو کہ ہمارا میڈیا ہے, کیونکہ یہ فیس ہے, یہ انشاءاللہ 3-4-10 سال میں گزر جائے گا. بالکل. اور وہ اگر یہ 10 سال سروائیو کر جائیں, ہم نے بھی تو کیا ہے نا, ہم بھی تو اس فیس میں بغیر نوکری کے ہم 2-2 سال تو رہے ہیں نا, لیکن ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کہا ہم نے وہ نہیں بننا ہے جو معاشرہ میں یہ آپ کی میڈیا انڈسٹری میں بنانا چاہتی ہے. یوتھ کو بھی یہی کہوں گا, بیٹا صبر کر لو, نکل جاؤ گے اس فیس سے. پاکستان انشاءاللہ زیادہ دیر
इस sluggish में नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह there's always light at the end of the tunnel and thank you आप दोनों का, आप दोनों ने अपने opinions भी शेयर किए और हमें एक वो insight दिए कि obviously जो भी हो एक credibility जो है reporting में वो और ethics जो हैं बहुत important। बिल्कुल ऐसे ही है और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से अपने दोनों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बेहतरीन काम करते आए हैं एक लंबे अरसे तक और अभी भी ये नौजवानों की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और आने वाले जर्नलिज्म के लिए और दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज है उसके लिए जो इनकी सोच है वो इनकी पर्सनालिटी की, इनके काम की अक्कासी करती है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमने अभी अबीरा जो फर्स्ट हाफ में भी एक डिस्कशन की अबाउट मैरिज और रिलेशनशिप्स एंड दैट टॉपिक और जो अभी भी हमने जर्नलिज्म के हवाले से की, उन दोनों की एक जो जिस्ट थी वो यही थी कि टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, अगले के जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्टेंस लाना वो बहुत ज़रूरी है और ख़ुद से भी जो आप इंडिविजुअल लेवल पे वर्क इन कर सकते हो वो आप अपने आप पे ज़रूर करो। बिल्कुल, और दोनों ही जगहों पर जितनी आप मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उतना ही आपको बेहतरीन फल नवाजता है। और इसी के साथ हमारे आज के शो का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम कल में रहेंगे आपसे विद सम न्यू गेस्ट एंड सेम एनर्जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बी काइंड एंड खुदा हाफिज़।